वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सूरा आले इमरान का मुताला कर रहे हैं और पिछली दफ़ा आया नंबर 160 तक हम पहुंच गए थे। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसको इंतहाई इख्तिसार के साथ देख लेते हैं। यानी कि पिछले सेशन में जो कुछ हमने देखा, इसमें हम जो चीज़ें ज़ेर बहस आईं, ये अब ग़ज़वा उहद के बाद की सूरत हाल है जिसको ज़ेर बहस लाया जा रहा है। यानी ग़ज़वा उहद से पहले की सूरत हाल को देखा हमने, कुरान मजीद ने उसको भी बड़ी तफसील के साथ बयान किया है, और उसके बाद ग़ज़वा उहद के दौरान क्या हुआ उसको भी बड़ी तफसील के साथ देखा। अब जो चीज़ें जिनको हम अभी देख रहे हैं, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो ग़ज़वा उहद के बाद की जो सूरत हाल है, उसमें जो कुछ भी सवालात, जो कुछ एतराज़ात, जो रवैये सामने आ रहे हैं, कुरान मजीद उनको ज़ेर बहस लेके आ रहा है। इसमें एक ख़ास चीज़ जो हमने नोट की पिछली दफ़ा, पिछले सेशन में, ये कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उन सब को माफ़ कर दिया। माफ़ करने का मतलब ये कि उनको जाने दिया, अफ़्व दरगुज़र से काम लिया, कोई सज़ा नहीं उन्हें दी। जो अहदाफ़ सामने रखे थे अल्लाह ताला की ज़ात ने, वो ज़ाहिर है, वो सामने रख दिए कि ये चीज़ें मैं हासिल करना चाहता था और वो चीज़ें हासिल कर ली। उसके बाद ये भी देखा कि ये माफ़ करने का जो मामला था, जिसमें सारे जो फ़रीक थे, जितने भी यानी उसमें ग्रोह थे, उन सबको माफ़ किया गया। ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास को सामने रख के बात की गई, बल्कि वो लोग भी जो मैदान उहद से पहले, यानी जो आए थे लड़ने के लिए लेकिन लड़ाई से पहले ही छोड़ के चले गए, उनको भी माफ़ कर दिया गया। उसके बाद हमने एक मज़ीद प्रोग्रेस ये देखी कि ये माफ़ करने का जो मामला था, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से ही नहीं हुआ, बल्कि ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात भी इसमें शामिल थी, और ये कि उनका अपना रवैया इस पूरी जंग के दौरान कुछ इसी नौइयत का रहा कि वो इंतहाई नरम रहे, इंतहाई नरम दिली के साथ, नरम ख़ुई के साथ ये मामला किया। और ये कहा गया कि अगर तुम यानी इनको डांट टपने वाले होते, इनके साथ तशरुई के साथ पेश आते, सख्ती के साथ पेश आते, तो ये सब लोग तुम्हारे इर्द गिर्द से तुम्हें छोड़ के कभी के जा चुके होते। तो ये तुम्हारा अपना रवैया है जो अपने सहाबा इकराम के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने साथियों के साथ जो रहा, उसकी अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी तारीफ़ की है। यहाँ पे एक सवाल जो है पिछली दफ़ा यानी इसको उठाया गया था, मैं चाहता हूँ उसको ज़रा मज़ीद जो है उसकी वज़ाहत करूँ। सवाल ये है कि ये ज़ाहिर है इस मौका महल के साथ जो माफ़ी का ये मामला किया गया अल्लाह ताला की तरफ से भी और नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी, तो क्या ये एक सियासी जो है ना, यानी एक अप्रोच हो सकती है? इसमें हमारे सीरत नबी में भी, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरअंदेशी के पहलू को जो है नुमायाँ किया है। दूरअंदेशी इस सेंस में कि ज़ाहिर है कि ये पहला मौका था जिसमें ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ, और इस डिज़ास्टर के सामने ज़ाहिर है कि मौका महल के साथ उनको माफ़ करना था। अल्लाह ताला की ज़ात ने भी माफ़ कर दिया और नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ़ कर दिया। ये एक पहलू है देखने का, ये एक पर्सपेक्टिव है देखने का। कुरान मजीद का मुताला करते हुए कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं मंतक की ज़बान में कि लॉजिकली यही नतीजा निकलता है। वो कि एक आम आदमी जब इसको पढ़ता है तो उसके ज़हन में यकीनन ये सवाल उठता है, और इसको जब जवाब उसके ज़हन में आता है तो यही आता है कि ज़ाहिर है ये दूरअंदेशी का मामला है, इसको माफ़ कर दिया है। ये आप कह सकते हैं कि ये जो पहलू है ये इसके अंदर बिल्ट इन है, वो के लफ्ज़ों के अंदर जो है ना वो बयान नहीं किया गया। ये बात दुरुस्त है एक हद तक कि एक हद तक ये आप इसको इस अंदाज से पेश कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको इस अंदाज से पेश करेंगे तो याद रखें कि ये आपकी अपनी यानी ओपिनियन है। हमारे जो नुक्ता नज़र है जिसको हम फ़िक्र फ़राही का नुक्ता नज़र कहते हैं, या कुरान मजीद के पढ़ने के लिए इसके अंदर दाखिल होते हैं, तो इसमें एक चीज़ का पूरा एहतमाम किया जाता है कि हम कोई मंतकी नतीजा ना निकालें। मंतकी नतीजा इसकी मैं बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ। मैं उस्ताद मोहतरम की महफ़िल में ऑनलाइन उस महफ़िल में था, और वहाँ पे एक साहब ने सवाल किया कि अ, सवाल कुछ इस अंदाज से था कि जो हदूद और ताज़ीरात जो कुरान मजीद के अंदर जो सज़ाओं का मामला है, या कुरान मजीद के अंदर जो इबादात का मामला है, या निकाह तलाक का मामला है, तो ये हम देखते हैं कि मुस्तशरिकीन इसको जब लिखते हैं, और हमारे यहाँ भी मुसलमानों में भी ये चीज़ पाई जाती है, जब वो लिखते हैं तो कहते ये हैं कि ये चीज़ें पहले से मौजूद थी उस माशरे के अंदर।
اس معاشرے کے اندر موجود تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یا وحی نے کیا کیا کہ انہی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ان کے اندر کچھ تھوڑی بہت جو ہے نا تہذیب کر دی، اس کو اچھا کر دیا، بہتر کر دیا، اور اس کے بعد شریعت کے نام پہ اس کو پیش کر دیا۔ یعنی یہ مستشرقین کے ہاں ایک بڑا مشہور جو ہے ان کا بیانیہ ہے۔ جب یہ بات کہی، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ کہاں سے چیزیں آنی تھیں، یعنی نماز کی ہوں، روزے کی ہوں، حج زکوٰۃ کی چیزیں ہوں، یا طلاق و نکاح و طلاق کی چیزیں ہوں، یا جو چیزیں ہیں جو سزاؤں سے متعلق جو شریعت کے پہلو ہیں، قرآن مجید ان کو بیان کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کو اس انداز سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں عرب معاشرے کے اندر، اسی کو قرآن نے جو ہے نا ذرا ٹھیک کر کے پیش کر دیا اور بہتر طریقے سے پیش کر دیا اور اس کو شریعت کا نام دے دیا۔ یہ ایک نقطہ نظر پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، اور مستشرقین کے ہاں تو اس کو بڑا نمایاں کیا جاتا ہے۔ یوں ہی یہ سوال کیا گیا تو اس کے بعد استاد محترم نے کہا کہ یعنی یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے دیکھنے کا، لیکن کیا یہ قرآن مجید کے مطابق ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یعنی قرآن مجید اس چیز پہ زور دے کے کہتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی روایت ہے جس میں یہ قرآن یعنی نازل ہو رہا ہے۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی روایت کہتے ہیں تو یقیناً ظاہرہ بنی اسماعیل بھی ہیں، اور وہاں پہ اہل کتاب بھی ہیں، اور اس کے بعد نصارہ بھی ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ جڑے ہوئے ہیں تو وہ ان سب چیزوں پہ عمل پیرا ہیں۔ اب یوں ہی یہ پرسپیکٹو سامنے آ گیا کہ یہ قرآن کا بیان یوں نہیں یوں ہے، یعنی ایک معمولی چیز کی یعنی اس کو چھیڑیں، اس کو یعنی اس پرسپیکٹو کو، تو ایک پرسپیکٹو یہ بنتا ہے کہ وہ ظاہر ہے پہلے سے چیز موجود تھی، اور اس میں جو چیز موجود تھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں آپ نے لیا۔ جب نام نہیں لیا تو کیا یہ قرآن مجید کا حقیقت یہ نقطہ نظر ہے؟ نہیں، ایسا نقطہ نظر نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لنک ہو کے جب آپ بات کریں گے تو اس کے بعد کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، یعنی وہ جو روایت ہے وہ آلریڈی معاشرے کے اندر موجود تھی، لیکن یہی ابراہیم علیہ السلام کا نام نکال دیں تو بات ساری کی ساری جو ہے نا وہ مقدمہ قرآن کا دڑھام کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہ تمام چیزیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح مستشرقین کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ صرف جو ہے نا عرب کے یہاں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ یمن میں جا کے دیکھتے ہیں، وہ شام میں دیکھتے ہیں جو کچھ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پورا ماحول ہی ایسا تھا اس وقت۔ تو یعنی اس طریقے سے وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد یہاں پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی کے ساتھ معاملہ کیا، ایک سیاسی چال چلی اور بڑی اچھی چال تھی، کیا یہ نقطہ نظر قرآن مجید کا بھی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، تو ایک تو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا مقصد میں اور آپ سب لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس میں اطمینان ملتا ہے، اس میں سکون ملتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا یہ قرآن مجید کا یہ اسلام کا اپنا نقطہ نظر ہے؟ یعنی ایک جو انسانوں کی رائے ہوتی ہے اس کو ہمیشہ اللہ کی رائے سے جدا رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ انسانوں کی رائے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن اللہ کی رائے میں جو ظاہر ہے کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ عین دین ہے۔ تو یہاں پہ جو نتائج نکالے جا رہے ہیں وہ ہے تطہیر، وہ تطہیر ہے، اور تطہیر جو ہے تدریجن ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی جو ہے نا کسی نے غلطی کی ڈنڈا مار دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تطہیر گریجولی ہوگی، لوگوں کو جو ہے نا موقع دیا جائے گا سنبھلنے کا، لوگوں کو عفو درگزر کے ساتھ معاملہ لیا جائے گا، اور جب وہ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ جب ایک لمبی مدت گزر جائے گی اور اس میں نکھر کر سب لوگ سامنے آ جائیں گے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اب کون ہے جس کو واقعی سزا ملنی ہے اور کون ہے جس کو جو ہے نا معاف کرنا ہے۔ باقی رہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کرنے کی، تو وہ تو پوری زندگی معاف کرتے رہے۔ منافقین کے ساتھ جو آخری معاملہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں، سورہ توبہ میں جا کے پڑھیں گے، وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ جو فتح مکہ ہوتا ہے وہاں بھی جو ہے نا جو سخت ترین دشمن تھے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ معاف کرنے کا معاملہ یہ محض یہاں پہ نہیں، یعنی اب یہاں پرسپیکٹو بدل گیا آپ کا دیکھنے کا جو ہے، سمجھنے کا۔ تو یعنی کوئی بھی جو لاجیکل نتیجہ آپ نکالنا چاہتے ہیں اس کو نکالنے سے پہلے ہمیشہ دیکھیں کہ کیا یہ لاجیکل نتیجہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، لفظوں کی صورت میں موجود ہے۔ جب وہ موجود ہوگا تو آپ اس کو پیش کریں، اللہ کا نظریہ کے طور پہ پیش کریں، لیکن یوں ہی اس کو آپ ایک اس کے اندر منطق ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ لاجیکل یعنی وے سے، تو وہ پھر بات کا ہوتا ہی ہے، کوئی انسان کی رائے ہوتی ہے۔ یعنی جو بھی آپ نتیجہ نکالیں وہ اس الفاظ کے فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑا ہو جو قرآن مجید خود پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسی رائے جو سامنے لے کے آتے ہیں جو اس کی فاؤنڈیشن کے اوپر کھڑی ہوئی نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ
انسانی رائے تو ہو سکتی ہے، انسانی رائے پہ پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن وہ قرآن کا نقطہ نظر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہے جس کو سامنے رہنی چاہیے۔ یہ جب وہ پچھلی دفعہ ہم نے یہ سوال کیا تھا ہمارے دوست سرفراز صاحب نے، تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس کو پھر اگلی دفعہ جو ہے نا لائیں گے۔ میرے ذہن میں وہ جو استاد محترم کا جو جواب تھا وہ فوری ذہن میں آ گیا کہ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے پھر ہم جو ہے نا آگے بڑھیں۔ چلیں آگے جو ہے نا وہ یہ ویسے ہماری ایک نفسیات کی شاید ہے، جی جی مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی جی یہ، ہم لوگوں نے ایسے ہی پڑھا ہے، کیونکہ معافی دینا ہم بہت مشکل سے کسی کو معافی دیتے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ تو بہت آسانی کے ساتھ دیتے ہیں، جی تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی معافی دیتے ہیں۔ جی اور دوسرا یہ کہ اتمام حجت جب ہم بولتے ہیں تو ایک لفظ سامنے آ جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے جو کہ جی بہت بڑا پروسیس جو کہ ایوالویشن جی ایوالو ہوتا ہے آہستہ جی آہستہ، تدریجن ہاں، تدریجن تو اس میں پھر وہ جو ہم کہتے ہیں اتمام حجت اور وہ جو عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جی وہ چونکہ الفاظ میں آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں تو آدمی کو لگتا ہے کہ اتمام حجت ہو گیا اور بتا بتا آ جائے گا، ہاں تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا بہت لمبا پروسیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں تو اس میں شکور صاحب ایک سوال تھا جی جی کہ جتنی بھی آیتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جی جی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، جی، یعنی یہ کہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ ہاں، وہاں پر آپ نے ایک آیت نمانی بتایا تھے سلو کی لوگ الذین کفروا باللہ، جی جی یہ تو مستقبل کی بات ہو رہی ہے، جی ایسے ہی تو پھر یہ تو جنگ احد کے ساتھ اس کا پھر رابطہ نہیں ہوتا اور آپ نے اس کے ساتھ رابطہ کر دیا۔ نہیں، جنگ احد کے بعد فوری ایک جو ہے نا اسی سے متعلقہ ایک واقعہ ہے جو آج ہم پڑھنے والے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا، میں نے یہ کہا تھا اس میں، وہ جو اچھا یعنی جنگ احد کے فوری بعد ایک واقعہ ہے، وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس میں کیونکہ ریلیٹ کرنا ہے تو وہ اس میں اور واضح ہو جائے گا۔ چلیں چلیں آگے بڑھتے ہیں جی، آیا نمبر 161 ہے، جو آج والی آیا ہے یہ بھی ایک دھچکا لگے گا اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی جس طریقے سے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہ یہ بات جو ابھی پیچھے ہوئی ہے، جب یہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت کا ایک بڑا پہلو ہے جو سامنے رکھا گیا ہے کہ اور اس میں ہمارے لیے جو ہے نا بڑی رہنمائی ہے اس کے اندر، اور یہ جو سورہ احزاب ہے اس کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح کا جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ یہ اسوہ حسنہ کے طور پہ اس پوری چیز کو لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد لیکن یہ کہ کیا مخالفین جو ہے وہ نبی کی ذات کے حوالے سے وہ کس قدر جو ہے نا وہ مطمئن ہیں، جو ظاہر ہے کہ منافقین ہیں، اب ان کا نقطہ نظر پیش کیا جائے گا اور وہ کس طریقے سے اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ وہ ما کان علی نبی ان یغل، یہاں پہ لفظ آیا ہے یغل، یغل کا مطلب خیانت کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب بد عہدی کرنا، بے وفائی کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نبی کے لیے کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بدخواہی کرے، بدخواہی نیچے جو ہے ترجمہ کیا گیا ہے برا چاہنا کسی کا، یعنی یہ اسی کے اندر بد عہدی، بے وفائی، بدخواہی، یہ سارے اسی کے یعنی اس کے معنی میں آتے ہیں۔ نبی کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کی بدخواہی کرے، وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی بھی بدخواہی کرے گا وہ قیامت والے دن اپنی اس بدخواہی کے ساتھ حاضر ہو جائے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، منافقین یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو دراصل مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا تھا، ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اب یہ پیغمبر جو ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کیا ہے، پیچھے بھی ہم پڑھائے ہیں پچھلی آیات کے اندر کہ یہ ایک طرح کا الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، زبردستی ہمارے اوپر یہ چیز ٹھونسی گئی ہے اور ہمیں جو ہے گھر سے باہر نکال کے میدان احد میں لایا گیا ہے۔ یہ صاحب جو پیغمبر ہیں ان کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی، ان کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی، ان کو ہم نے اپنا لیڈر مانا، ان کے ہاتھ میں ہم نے اپنے ہر طرح کے معاملات ان کے ہاتھ میں ڈال دیے، نیک و بد معاملات، اچھے اور برے معاملات، ہر طرح کے معاملات ان کے ہاتھ میں ڈال دیے، اور یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہم نے ان کو دے دی۔ ظاہر ہے ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے پیغمبر بھی چلیں مانیں، چلیں اس کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما بھی مانیں، ہمارے لیڈر ہیں، تو جب ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، تو ان کے حوالے ہم نے معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے اپنے عزائم کی خاطر، اپنے جو خواہشات کی خاطر انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں
پوری قوم کو، مدینہ کے اندر رہنے والی قوم کو، ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میدان جنگ میں جھونک دیا، جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ دوسری طرف بہت بڑی فوج تھی اور ادھر جو ہے ہم تھوڑے لوگ تھے۔ یہ وہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے، اور اس سوال کے جواب میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بعض وقت سوال ہوتا ہے اور سوال لکھا ہوا نہیں ہوتا، جواب ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں، نیچے اگر بریکٹ میں لکھا ہوا ترجمہ، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے۔ ہرگز نہیں، بدخواہی نہیں کی۔ یہ کسی پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ بدخواہی کرے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن اپنی اس بدخواہی کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یہ وہ بات ہے، یہ کتنا بڑا الزام ہے، یعنی ایک پیغمبر پہ کتنا بڑا الزام ہے جو ان منافقین نے، جو ان کمزور مسلمانوں نے، جو اسلام کے نام کا برم برتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا وہ کس قدر جو ہے نا انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر دی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے قیامت والے دن حاضر ہونے کا، اور جو کوئی بھی بدخواہی کرے گا اپنی بدخواہی کے ساتھ حاضر ہو جائے گا، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی یہاں پہ آگے جو ہے اس کو عمومی طور پہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس کو منافقین کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا، یعنی اس کو ایک جنرلائزیشن کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی کہ وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو بھی بدخواہی کرے گا، کیونکہ قرآن مجید شریعت دے رہا ہے تو اس کو پھر وسعت کے انداز میں جو ہے نا بیان کر لیتا ہے، عمومیت کے لب و لہجے میں بیان کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے اندر منافقین جو ہے نا وہ لازمی طور پہ شامل ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ اصل میں بدخواہی کنہوں نے کی ہے؟ بدخواہی جو ہے وہ منافقین نے کی ہے۔ انہوں نے آنا تھا اور ساتھ دینا تھا، پیغمبر کے ساتھ کھڑے تھے، پیغمبر کا معاملہ تھا، اللہ کا معاملہ تھا، جو حکم دیا گیا تھا وہ لڑنا تھا۔ اب یہ لڑنے کے لیے نکلے اور اس کے بعد یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ بے وفائی کس کی بے وفائی ہوئی؟ یہ تو انہیں کی بے وفائی تھی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہ پیغمبر پہ یہ اعتراض آ رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ انگلی نہیں رکھی، یعنی براہ راست ان کو مخاطب نہیں کیا، یعنی یوں کہہ لیں کہ ان پہ، منافقین پہ اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا کہ تم نے اصل میں یہ بدخواہی کی تھی۔ جواب جو دیا ہے بڑا، یعنی قرآن مجید کا جو انداز ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، اس کو عمومی لب و لہجہ دے دیا، اور جب عمومی دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی بحیثیت سیاستدان قوم کا لیڈر ہو، وہ قوم کے ساتھ بدخواہی کرے گا تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی اس کو جنرلائزیشن کے جو ہے نا اس میں دے دیا، لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ پیغمبر کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ یہ وہ کام کرے، اور جو کچھ یہ کرے گا، خواہ وہ جو ہے نا وہ لیڈر ہو یا پیروکار ہو، جو بھی بے وفائی کرے گا، بد عہدی کرے گا، اس طرح کے معاملات میں وہ قیامت والے دن حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، اور وہ قیامت والے دن ان کو اس کا پورا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا، یعنی ان کے جرائم جو ہیں اس کے مطابق جو ہے نا ان کو سزا وہاں مل جائے گی، ان کے کرتوتوں کی سزا انہیں مل جائے گی، وهم لا یظلمون، اور وہاں پہ ان پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی جس درجے کی انہوں نے بدخواہی کی ہوگی، جس درجے کی جو ہے نا بے عہدی کی ہوگی، بے وفائی کی ہوگی، وہ اپنے اس درجے کی بے وفائی کے ساتھ ان کو اس کا جرم کا یعنی سامنا کرنا پڑے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے مطابق جو ہے نا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یعنی یہ کہ اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی یعنی اس سینس میں نہیں کی جائے گی۔ جی، یہ جو بات ہوئی ہے کہ کسی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ پیغمبر نے بدخواہی کی، اور پھر پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پیغمبر بدخواہی نہیں کرتا، اور پھر بتایا کہ بدخواہی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ فلو میں ایسی بات آنی چاہیے تھی کہ جنہوں نے یہ پیغمبر پہ الزام لگایا ان پہ وہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو بدخواہی تو جی، وہ اصل قرآن مجید جو ہے وہ یہ اسلوب ہے، اسلوب کو بھی سمجھنا جو ہے بات مشکل پیش آ جاتی ہے، اس میں کچھ فریق انوالو ہوتے ہیں، یعنی فریق پہ انگلی رکھ دی جائے تو پرابلم وہاں پہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کسی اور نے بدخواہی کی ہے۔ جی، بدخواہی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، بدخواہی وہ وہی لوگ ہیں جو اپنی پورے مسلمانوں کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یعنی بے وفائی کرنا، بدخواہی کرنا، اور اس کے بعد مسلسل جو ہے نا تنز طعن کا جو ہے نا ہدف بنانا، یہ بدخواہی جو ہے نا وہ دوسرے فریق کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کو یعنی اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا کہ تم ہو، یعنی یہ قرآن مجید کا اسلوب نہیں ہے، یعنی بات کو بیان کرنے کا۔ اب یہاں پہ ایک اخلاقی برائی ہے،
اخلاقی برائی کو ٹارگیٹ کیا ہے، افراد کو ٹارگیٹ نہیں کیا۔ یہ جو اسلوب ہوتا ہے قرآن مجید کا، یہ بھی سمجھنے والا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی بڑی خیر و حکمت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے چل کے بھی بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا سامنے آ رہی ہیں۔ مودودی صاحب جو اس پر اپلائی کیا اس کو، کس کو؟ وہ جو گروپ بات نہیں مانی، تو ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی غنیمت کو برابر ہی تقسیم کرتے ہیں۔ جی میں اس سائڈ پہ جانا نہیں چاہتا تھا، اس میں بڑی کمپلیکیشن ہے اس آیا کے اندر۔ اچھا، اگر آپ اس میں اسی لیے وہ جو بریکٹ حامد صاحب لے کر آئے ہیں، اگر وہ نہیں لائیں تو بات سمجھنا۔ جی میں بتاتا ہوں چلیں الیاس صاحب نے جو ہے نا، اس لیے اگر آپ لوگ پڑھ کے آئے نا باقی تفسیریں بھی، تو وہ ایک ذرا براڈر جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ میں بتاتا ہوں۔ صورتحال کچھ یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے 161، اس کے 3 مفہوم لیے گئے، ان میں سے ایک جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کا جو نمایاں مفہوم ہے جو آپ کو زیادہ ملے گا تفسیروں کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ آیا غزوہ احد سے متعلقہ ہے ہی نہیں، غزوہ بدر سے متعلقہ۔ یہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے اس کی سمجھنے میں کہ اصل غزوہ احد کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اور غزوہ بدر کا درمیان میں واقعہ آ جائے، تو یہ ہماری تفسیروں میں چلتا ہے، کبھی ادھر جمپ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جمپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک روایت آ گئی ہے اس کے اندر، وہ روایت کیا کہتی ہے کہ وہاں ایک چادر گم ہو گئی تھی غزوہ بدر میں۔ غزوہ بدر میں جب چادر گم ہو گئی تو اس کے بعد منافقین نے جو ہے نا یہ الزام لگا دیا کہ یہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ کہیں خرد برد جو معاملہ ہوا ہے وہ ان کی طرف سے ہوا ہے۔ تو وہ ایک یہ ہے، یہ آپ کو عمومی ملے گا، یہ والی یہ صورتحال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو نظم کے اندر تو یہ چیز آتی نہیں۔ ہم غزوہ احد پڑھ رہے ہیں، غزوہ بدر نہیں پڑھ رہے۔ جب یہ معاملہ سلجھا نہیں اس طریقے سے، تو پھر اس کے بعد جس طرح مولانا معزز صاحب ہیں، یہ کیونکہ انتہائی جو ہے نا وہ ہوشمندی سے معاملہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جب اس طرح کی کوئی چیز آ جائے تو بس اس کے لیے جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا ایک سلوشن نکالا، یہ ہے تو ہاں سیاق و سباق کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کا یہ سلوشن نکالا کہ یہ دراصل جو ہے نا اس چادر سے متعلقہ نہیں ہے، یہ کوئی مال غنیمت سے ہی کوئی متعلقہ چیز ہے، لیکن یہ غزوہ احد کا مال غنیمت ہے، غزوہ احد کا مال غنیمت ہے۔ یہ پھر جو ہے اس کے بعد مختلف لوگوں نے جو بعد میں تفسیریں لکھی، انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا ہے، جیسے تفسیر القرآن ہے یا دوسری تفسیر جو ہے نا مولانا مودودی کی رائے کو جو ہے اس کو دیا ہے۔ ایک یہ والی جو رائے ہے، یہ بھی رائے بھی اپنی جگہ موجود ہے ہسٹری میں، اور یہ جو رائے ہے یہ اس پورے سیاق و سباق کے ساتھ ہے جو آپ کو سامنے رکھی جا رہی ہے کہ پیچھے معاملہ جو ہوا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ، اس کہیں بھی زیر بحث نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو ہم کیوں زیر بحث لے کے آئیں؟ پیچھے جو بات ہو رہی ہے پورے کنٹیکسٹ کے ساتھ، وہ بات یہی ہو رہی ہے کہ بات مکہ کے مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی لڑنی تھی، اور یہ جو لڑائی لڑی گئی ہے یہ مدینہ سے باہر آ کے لڑی ہے، اور ان صاحب نے جو ہے نا ہم پہ امپوز کر دی ہے جنگ، یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد بھی یہی بات جاری و ساری ہے، یعنی اصل چیز جو ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جب اٹھاتے ہیں وہ لفظوں کے اندر وہاں کنٹیکسٹ کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ باہر سے جو بھی کوئی رائے لے کے آئیں گے، یعنی آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے ظاہر ہے اس چیز کی، جب آپ اس کی تفسیر کرنے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو کوئی جو باہر کا واقعہ ہے وہ تبھی ہم اس کو لیں گے اگر قرآن مجید کے اپنے الفاظ قبول کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ہم نہیں لیں گے۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ تو اس پوری بحث کے اندر آیا ہی نہیں، تو یہاں پہ جب آیا ہی نہیں تو اصل بحث جو ہے وہ بے وفائی کی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جواب بھی اسی طریقے کا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی بات وہی چل رہی ہے جو اس بے وفائی کی بد عہدی کی جو ہے نا بات ہو رہی ہے، اور اس پہلو سے یہاں پہ بات آ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تدبر قرآن میں اس کا بڑا اچھی طریقے سے جواب دیا گیا ہے کہ یہ یغل کا جو لفظ ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ مالی معاملات کی خیانت کے ساتھ اس کو جوڑ کے پیش کیا جائے، یعنی یہ جس طریقے سے اس کو فوری طور پہ جب یہ لفظ آتا ہے تو مالی معاملات کی خیانت کے ساتھ اس کو یہاں پہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اسی سینس میں استعمال ہوا ہے، کسی کے ساتھ دشمنی کرنا، حسد کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے نا بدعہدی کرنا، بے وفائی کرنا، وہ سارے معنی میں ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کے جنیرک معنی میں ہی اس کو استعمال کیا جائے۔ اور جنیرک معنی جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے۔ وہ فٹ کیسے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پیچھے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آگے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ معاملہ ایک ہی ہے کہ مدینہ کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا جو ہے نا ہمیں کوئی ہماری رائے کو جو ہے نا نہیں سنی گئی، وہ اس پہلو سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ پہلو بڑی اچھی طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے۔ اس طرح آیت شروع ہوئی ہے وما کان کر کے، ہاں اس طرح سورہ مائدہ میں بھی ایک آیت ہے نا جس میں وہ
پیغمبر کے سایہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے. وہ جی میں اس کو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی. ابھی جو آیت نمبر 162 آ رہی ہے نا وہ اس سے ریلیٹ ہوتی ہے. میں اوپر کوٹ بھی کی ہوئی ہے, اگر آپ اوپر دیکھیں تو وہ کوٹ کی ہوئی ہے. لیکن وہ جس طرح سے اس آیت شروع ہو رہی ہے اس پہ بہت سارے لوگ اس سورہ مائدہ کی آیت وہ بھی اس کو غلط لے گئے کہ وہ پیغمبر پہ کوئی پیغمبر پہ بیٹھا ہے, لیکن وہ جو ہے وہ اصل میں پھر وہ کوئی اور چیز تھی. ایسے ہی. اس بات کی سمجھ تو نہیں ہے لیکن آپ کے سوری کون سی والی؟ یہ جو وہ سورہ مائدہ میں جا کے پڑھیں گے, وہ لمبی چیز ہے. وہ لمبی چیز جو خورشید عظیم صاحب نے آرٹیکل میں لکھا ہے اور کچھ لوگوں کو وہ جو یعنی بدر کے حوالے سے کہ عذاب جو ہے نا ہمارے اوپر آنے والا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عذاب آنے والا تھا اور صحابہ اکرام پہ آنے والا تھا, تو وہاں پہ بھی وہ ماکان علی وہ جو قیدیوں کے حوالے سے وہ اسی طرح اسٹارٹ ہوئی ہے. اور اس میں لگتا ہے ایسے کہ پیغمبر پہ جو ہے وہ حدیث جو آ گئی ہے اگینسٹ بات ہے, لیکن وہ پیغمبر کے اگینسٹ نہیں تھی. وہ پھر انہوں نے مولانا امین حسین اصلاحی کے جو انہوں نے سالو کیا ہے یہ. جی ایسے ہی. تو وہ یہی ہے کہ شایان شان نہیں ہے پیغمبر کے کہ وہ کسی کے ساتھ بدخواہی کرے, کسی کے ساتھ بے وفائی کرے. بے وفائی تو ظاہر ہے ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے اور اس کو جنیرک مفہوم میں جو ہے نا یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے. آگے جو ہے نا کہا کہ افمان اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم. بات یہ کہی گئی کہ وہ شخص جو اللہ کی رضوان چاہتا ہو. رضوان کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک رضامندی, خوشنودی, کسی کے خواہش کے مطابق کام کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرنا, اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق کام کرنا, پیغمبر کا کام ہی تو یہی ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ بھی جنیرک مفہوم ہی ہے, یعنی پیغمبر کی بات کو, پیغمبر کے رویے کو بھی یہاں جنرلائز کر دیا گیا ہے. یعنی یہ اب پورا کا پورا جو ٹون ہے بات کرنے کی, جو اسلوب ہے, وہ بالکل اس کو جنرلائز کر دیا گیا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو ہمہ وقت اللہ کی رضامندی کا طلب کر رہا ہے, اتباع کا لفظ ہے, پیروی کر رہا ہے, تو اس کو پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یعنی جو بھی اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پہ رکھتا ہے, جس چیز کو روکا گیا ہے اس سے منع ہو جاتا ہے, اور جس چیز کے لیے کہا گیا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہی تو رضوان ہے, یہی تو اللہ کی خوشنودی ہے. ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہوئی ہے اللہ کی رضوان کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, کممبا کیا وہ ہو جائے گا اس شخص کی طرح جو لوٹتا ہے اللہ کے غضب کے ساتھ. اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا جو حقیقتاً بے وفائی کرتا ہے, بدعہدی کرتا ہے, اور جو بدخواہی کرتا ہے, اور جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے, تو یہ بیسیکلی اللہ کا غضب جو ہے نا وہ کما رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے, اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم, ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. یہ جو جملہ آیا ہے یہاں پہ کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ, یہ ایک خاص اسلوب ہے قرآن مجید کا. جب اس طریقے سے سوالی انداز میں سوال کرتا ہے قرآن مجید, تو بیسیکلی یہ قرآن مجید کے جس کے جو آڈینس ہے اس پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو خود سالو کرے. اس کی ایک بہترین مثال جو ہے اوپر سورہ قلم کی میں نے پر لکھی ہوئی ہے, افنجعل المسلمین کالمجرمین. تو کیا جو اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والے لوگ ہیں اور جو مجرم ہیں زمین کے اوپر, کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ظاہر انڈرسٹوڈ اس کا جواب ہے کہ نہیں ہوں گے, برابر نہیں ہوں گے. یعنی جو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں ان کو اچھا ریوارڈ ملنا چاہیے. جب اچھا ریوارڈ ملنا چاہیے اور جو مجرم ہیں ان کو جو ہے سزا ملنی چاہیے, تو پھر اس کے لیے قیامت واقع ہونی چاہیے. یعنی یہاں پہ سورہ قلم کی آیا میں یہ بیان کیا گیا ہے, ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ کس طرح کے جو ہے نا فیصلے سنا رہے ہو. یہ اسی طرح کا جملہ ہے یہاں پہ کہ کیا وہ شخص جو ہے جو اللہ کی رضامندی, اللہ کی خوشنودی میں ہماتن لگا ہوا ہے, کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا کہ جو اللہ کی جو ہے نا ناراضگی کو, اللہ کی جو ہے نا غصے کو, اللہ کی جو ہے نا وہ ناراضگی کو جو ہے نا موڑ لیتا ہے. تو یہ دونوں شخص جو ہے نا وہ برابر نہیں ہو سکتے. جب برابر نہیں ہو سکتے تو یہاں پہ ومأواه جہنم کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی جو ہے نا اللہ کی نافرمانی, اللہ کی جو ہے نا وہ ناراضی لے کے لوٹتا ہے, اس کے لیے سخت کا جو ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے, اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن یہاں پہ ایک حذف ہے, وہ حذف یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جو دوسرا شخص ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کی رضوان کے اندر ہے, اللہ کی خوشنودی کے اندر ہے, اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ مختلف ہوگا. اس کو آگے کھولا ہے اگلی آیت میں کہ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. تو جب تمہاری عقل یہ خود فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ایک شخص جو ہے نا اللہ
اللہ کی رضوان میں جی رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے نا اللہ کے جو نا غضب میں جی رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو جب کل قیامت آ گئی تو ان کے درجات وہاں پہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ تو جس طریقے سے زمین پہ ہم درجات علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کر رہے ہیں، منافقین کے درجات علیحدہ ڈیفائن کر رہے ہیں، اور جو اچھے صالح مسلم ہیں ان کے درجات علیحدہ ڈیفائن کر رہے ہیں، زمین کے اوپر یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو کل کو قیامت والے دن بھی جو ہے نا اسی طریقے سے درجہ بندی ہوگی۔ جب درجہ بندی ہوگی تو وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوں گے ان کے لیے علیحدہ درجات ہوں گے، اور جو ظاہر ہے کہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے ہیں ان کے لیے علیحدہ درجات ہوں گے۔ یہاں پہ دونوں کے درجات علیحدہ علیحدہ کیے گئے ہیں۔ تو اس کو یعنی میری سادہ سی جو ہے نا ہمبل اوپینین یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں خواہ وہ مسلمان ہیں، ہر شخص کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ پوری زندگی جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کر رہے ہوتے ہیں، وہ پورا ایک پیکج بن جاتا ہے۔ اس پیکج کے اگینسٹ میں آپ کو جنت میں جگہ ملے گی۔ اگر کسی نے برائی کی ہے، پوری لائف کا ایک پیکج ہے، اس کے اگینسٹ میں جو ہے نا وہ جہنم ملے گی۔ تو جتنے انسان ہیں اتنے ہی درجے ہوں گے۔ تو گویا کہ ظاہر ہے اس کو براڈر جو نا وہ کیٹیگری میں اگر آپ دیکھیں تو ہر شخص کے اپنے اپنے درجات ہیں جو قیامت والے دن جو ہے وہ ان کو مل جائیں گے۔ جو اللہ کی رضامندی کے ساتھ آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے درجات علیحدہ ہوں گے، اور جو اللہ کی جو ہے نا وہ جو جو ناراضی لے کے آیا ہے اس کے درجات علیحدہ ہوں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اب اتنا بڑا الزام لگایا گیا ہے تو اب اس کا جواب دینا ہے۔ اب جواب جو ہے وہ کس انداز میں دیا جائے گا؟ ایک جواب وہ ہے جو ہم دیتے ہیں، آج کے مسلمان دیتے ہیں۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا کوئی تان کیا جاتا ہے، کوئی ان کی ذات کو ہدف بنایا جاتا ہے، تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ یعنی جو ہمارے اپنے سامنے ہے، پوری زندگی ہم نے گزار لی ہے، پچھلے 40-50 سال میں جو ہے نا ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے مسلمان کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر کہیں کو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلی اٹھتی ہے تو ہم کیسے جو ہے نا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ایک ریئیکشن کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود سکھایا ہے یہاں مسلمانوں کو۔ یعنی جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ذات ہدف بنتی ہے، تنقید کا دان کا بنتی ہے، تو کیا قرآن جو ہے نا ہمیں جو سبق دے کر دیتا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے نا پلے باندھ لینا چاہیے۔ جبکہ جو کچھ ہم باہر کر رہے ہوتے ہیں وہ سوائے فتنہ اور فساد کے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی جو قرآن مجید کے اندر ہے وہ اصل چیز ہے، اس کو پلے باندھنا چاہیے۔ اب جب کہ یہ اتنی بڑی بات کہی گئی ہے وقت کے پیغمبر کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کیسے ٹیکل کیا ہے؟ وہ ٹیکل اس انداز میں کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پہ۔ یہاں پہ مومنین کا لفظ آیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سوال کنہوں نے اٹھایا تھا؟ منافقین نے اٹھایا ہے، اور ان کو بھی شامل رکھا ہے اس کے اندر کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اسلام لا چکے ہیں، ان پہ بہت بڑا احسان ہے پیغمبر کی ذات کا۔ پیغمبر کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ اس فیہم رسولا من انفسہم، اور یہ انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے۔ یہ پہلا جو ہے احسان ہے۔ یہاں پہ 3 احسان کے پہلو ہیں جو آگے پوری آیت کے اندر بیان ہوں گے۔ ان میں سے ایک پہلا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ انہی کے اندر سے رسول اٹھایا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انہی کے اندر سے اٹھایا ہے، یعنی ان کی زبان جانتا ہے، ان کے کلچر کو جانتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، نشست و برخاست کو، لباس کو، زبان کو، کلچر کو، یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ انہی کے اندر سے آیا ہے۔ تو جب یہ چیز انہی کے اندر سے ہوگی تو اس کے اندر ایک انسیت پیدا ہو جائے گی۔ ان کے اندر جو ہے نا ایک وہ محبت، وہ ایک جو ہے نا وہ عقیدت، جو ایک فالنگ جو کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ ایک چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو جب یہ انہی کے اندر سے اٹھایا ہے تو یہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ پہلا احسان کا پہلو ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسانوں کے اندر سے ایک چیز اٹھی ہوئی چیز ہوگی تو وہ لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی باہر سے خارج سے کوئی چیز آتی ہے تو لوگ اس سے مانوس نہیں ہوتے۔ تو آپ کے اندر سے ایک چیز جب اٹھتی ہے، پیغمبر وہیں سے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر انسیت کا پہلو ہے، محبت کا پہلو ہے۔ پھر اس کے بعد انہی کے اندر اٹھنے بیٹھنے والا ہے، لوگوں نے دیکھا بالا ہوا ہے، یعنی صادق اور امین لوگوں نے خود کہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا احسان کا پہلو ہے یہاں پہ جو بتایا گیا ہے۔ دوسرا جو احسان کا پہلو ہے وہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں، یہ اللہ کے رسول جو ہیں، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں پہ 4 چیزیں ہیں جن کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ یوں ہی یہ لفظ آتا ہے، یہ پہلے سورہ بقرہ کے اندر یہ آیات 2 دفعہ آ چکی ہیں۔ میں آگے جا کے بتا دیتا ہوں کہاں کہاں آئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی یہ لفظ آتا ہے یتلو کے رسول کا یا پیغمبر کا آیات پڑھنا،
تو اس کو عمومی طور پہ ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی قاری جو ہے نا وہ قرآن پڑھ رہا ہے. نہیں، وہ بات نہیں کرے، بلکہ یہ خدا کا فرمان سنا رہا ہے کہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہے اور اس کی طرف توجہ کرو، اور جو توجہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو توجہ نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. یہ فرمان ہے جو یہاں پہ میسج دیا جا رہا ہے. اس کے بعد کہ یہ تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تزکیہ کرتے ہیں. یہ جو تزکیہ کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں؟ آگے بتایا گیا ہے کہ یہ تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب سے مراد جو ہے یہ شریعت ہے، یہ پوری کی پوری شریعت ہے، قرآن مجید کی صورت میں ہو یا سنت کی صورت میں ہو. یہ دونوں پہلو ہیں جو اس کے اندر آ جاتے ہیں. والحکمہ، حکمہ کے اندر جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ اخلاق اس کے اندر آتا ہے اور ایمانیات اس کے اندر آتا ہے. وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی دلال مبین، اس سے پہلے تو کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے. اچھا، اب یہ دیکھیں تو یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت نمبر 129 ہے اور 151 ہے، وہاں پہ یہ آئی ہے. میں آپ لوگوں کو ویسے ہی ایک آئیڈیا دینے کے لیے آپ کو وہاں لے جاتا ہوں، کیونکہ پہلے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ ہم چیزیں جو سورہ 2 صورتیں ہوتی ہیں آپس میں جڑا ہوتی ہیں، اور جب جڑا ہوتی ہیں تو مضمون کیسے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تھیم کیسے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. یہ پہلی دفعہ جب آیا ہے تو یہ آیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آتے ہیں اور آ کے جہاں پہ خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اور دعائیں مانگی ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ وہ پہلو ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر جب رسول آ جاتے ہیں اور اس کے بعد امت کھڑی ہو جاتی ہے، امت کو شہادت حق کا مقام عطا کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کی نعمت جو ہے اس وحی کی صورت میں، دین کی صورت میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ پھر اس کو چیز کو دہرایا گیا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، وہی رسول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں تمہارے سامنے آگے ہیں. اور اس کے لیے کہا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ ما لم تکونوا تعلمون یہ اسی سے ملتا جلتا یہاں پہ جملہ ہے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آگے چل کے سورہ جمعہ میں جو آخری صورتیں ہیں، جو آخری جو ہمارے پارے ہیں، جو وہاں پہ یہ سورہ جمعہ آئے گی، وہاں جا کے اس کو پڑھیں گے. قرآن مجید کے اندر یہ 4 دفعہ یعنی یہ آ چکی ہے. تو یہ اصل میں یہ پوری آیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کی پروفائل ہے، یعنی وہ جاب ڈسکرپشن ہے، پی ڈی ہے ان کی، کہ بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کام. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کس چیز پہ جو ہے نا وہ مشتمل ہے. تو اصل یہ چیز سمجھنے والی ہے، دین کہاں سے ملنا ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. دین انہوں نے کیسے دیا، کس طریقے سے دیا، اور دوسرا یہ کہ دین کہاں سے ملتا ہے وہ یعنی یہاں پہ اس پوری پیڑھی کے اندر جاب ڈسکرپشن کے اندر پورے طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کر دیا گیا ہے. یعنی جب بھی کوئی شخص جو ہے نا یہ کہے کہ دین یہ ہے تو فوری طور پہ سوال کریں کہ کیا یہ دین کی جو بات کر رہے ہیں کیا یہ اس رسول کے ساتھ پہنچتی ہے. یعنی اگر رسول نے بیان کی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بیان کی ہوئی، رسول کی دی ہوئی نہیں ہے تو ہم اس کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. یہ ہم کسی بھی عالم دین سے یہ سوال کر سکتے ہیں. اگر وہ کہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے چیلنج کرنے والے، تو وہ چیلنج کرنے والے ہم ظاہر قرآن نے ہمیں خود اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ یہ صرف اور صرف اختیار جو ہے وہ رسول کا اختیار ہے کہ دین دے. یہ کسی عالم دین کا، کسی شخص کا جو ہے نا یہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم وہی بات قبول کریں گے جو بات انہی سے منسوب ہے، انہی سے متعلقہ ہے، اور وہ دین انہوں نے 2 ہی صورتوں میں دیا ہے، شریعت کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں، اور ایمان کی صورت میں. اب یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ہم دین کو جب بھی اس کو پورے کے پورے پیکج کو جو ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ نبی کی ذات سے جو ہے نا وہ ایشو ہونا چاہیے. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہاں پہ سوچنے سمجھنے کی چیز ہے. تزکیہ جو ہے ظاہر ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کی نشو و نما ہو، مثبت طریقے سے نشو و نما ہو، اس کے لیے بھی بڑھوتری کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ کانٹ چھانٹ کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک پودا لگاتے ہیں آپ، زمین کے اندر پودا لگاتے ہیں اور اس کے بعد پودے کو جو ہے نا جڑی بوٹیوں سے بچاتے ہیں، یعنی جو ارد گرد جو نا اٹھ جاتی ہیں، یہ کانٹ چھانٹ ہوتی ہے.
یا اس پودے کو بعد میں ٹریمنگ کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے یعنی خوبصورت طریقے سے چیزوں کو بنانے کے لیے، تو وہ بھی کانٹ چھانٹ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ یہ تزکیہ کے اندر موجود ہے، یہ لفظ کے اندر موجود ہے۔ ایک اس کا معنی یعنی کانٹ چھانٹ کرنا ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی بڑھوتری ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ دونوں لفظ ہیں۔ بڑھوتری اس سینس میں کہ جس طرح پودے کی مثال میں نے دی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی دیتے ہیں، آپ اس کو سورج کے سائے میں رکھتے ہیں، آپ سورج کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ روشنی ملے، آپ اس میں کھاد ڈالتے ہیں۔ تو یہ بڑھوتری کے یہ تمام پہلو ہیں۔ لیکن جب ہم انسانوں کے لیے تزکیہ کی مذہبی طور پہ بات کرتے ہیں تو وہ بس دو طریقوں سے ہوگا، وہ شریعت ہے اور ایمانیات ہے۔ یہ کنٹینٹس ہیں قرآن مجید جو چیز بیان کر رہا ہے، جن پہ پورا کا پورا دین مشتمل ہے۔ یہ تو چیز واضح ہے۔ کتاب جو ہے وہ لیٹر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، کتاب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، کتاب قانون کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ جو ہے کتاب قانون کے معنی، شریعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد حکمہ کا جو لفظ ہے، حکمہ کا جو لفظ ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یعنی اس کا کیا معنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی قرآن مجید ہمیں خود بتائے گا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جو سورہ آگے ہم پڑھیں گے اس کے اندر پورے جو 10 کمانڈمنٹس مسلمانوں کو دی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی توحید پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے بچوں کو نہ قتل کرو، یعنی کسی کو بھی قتل نہ کرو، اور بچوں کا خاص طور پہ جو ہے نا ذکر کیا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ تم زنا نہ کرو، اس میں کہا گیا کہ تم جو ہے کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، غریبوں اور مسکینوں کو جو ہے نا اس کا خیال رکھو۔ یہ پوری یعنی 10 کمانڈمنٹس کی جو ہے نا وہاں پہ 10 احکام ہیں جن کو یہاں سورہ بنی اسرائیل میں جا کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور جب وہ سارے بیان ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اوپر میں نے آیا کوٹ کی ہوئی ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ یہ جتنے بھی اوپر چیزیں بیان کی گئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اس کو یہاں پہ حکمہ کہا گیا ہے۔ تو وہ وہاں پہ دیکھیں تو وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ ایمانیات اور وہ اس پوری 10 جو کمانڈمنٹس ہیں اس کے اندر ایمان بھی ہے اور اخلاق بھی ہے۔ تو حکمہ کا معنی یعنی یہی ہوتا ہے کہ ایمان و اخلاقیات۔ اچھا، یہ جو ایمان و اخلاقیات تو واضح ہو گئی، لیکن یہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بعض وقت سمجھنے میں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ یہ جو اخلاقیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ سوالات کس طرح کے اٹھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ تو اخلاقیات سب کے درمیان کامل ہے، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب جو ہے نا اخلاقیات کو، بنیادی اخلاقیات کو مان رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اس کی بنیاد پہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ پوری زندگی اخلاقیات پہ مبنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا جو ہے نا وہ ناکام انسان ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ناکام انسان نہیں ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ تو یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہے وہ یہ کہ آخرت ہونی چاہیے، یہ کہ کائنات کا خالق ہے، کوئی مالک ہے، تو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے، اور وہ کس نوعیت کا تعلق ہونا چاہیے، وہ توحید پہ مبنی تعلق ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اخلاقیات سے کچھ سوالات اٹھتے ہیں، جب اس کا جواب ہمارے سامنے ایک پورا سامنے آ جاتا ہے، تو وہ اخلاقیات سے اٹھے ہوئے سوالات کا جوابات کا نام جو ہے وہی ایمانیات ہے۔ یہ کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو جب مذہب اس کو پیش کرتا ہے تو اس کو ایک اس طریقے سے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں واضح ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کو ایک خاص شکل مل جاتی ہے ایمانیات میں، جس طرح اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، کتاب پہ ایمان ہے، تو یہ اخلاقیات کے تقاضے ہیں، سوالات ہیں، ان کا جواب جو ہے نا یہ آتا ہے۔ ایسے ہی شریعت جو ہے، شریعت کوئی علیحدہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امپوز کر دی جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ کسی کو قرضہ دینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا قرضہ دینے کے بعد اس میں کوئی اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کے کہے گا کہ نہیں، اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بیسیکلی جو آپ کے معاملات ہیں، روزمرہ کے معاملات ہیں، جب ان کو کانٹ چھانٹ کر کے ایک اس کے اندر خیر خواہی، اس کے اندر جو ہے نا بلائی پیدا کر دی جاتی ہے، ایک پیکج بنا دیا جاتا ہے، آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک تو مثالیں رکھ کے جو ہے نا یہ بتا دیا ہے کہ شریعت جو ہے یا جو ایمان و اخلاقیات ہے، یہ کوئی علیحدہ سے اٹھی ہوئی بحثیں نہیں ہیں۔ یعنی جو کچھ ہم پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہے ریفائن کر کے ایک جو ہے نا چیز آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ رکھ دی جاتی ہے، جب ان کو رسوم میں بدل دیتے ہیں آپ، یا اس کو علم کو آپ اس کو یقین میں بدل دیتے ہیں، تو اس کو ایمان کا نام دے دیتے ہیں۔ ادروائز جو ہے نا یہ کوئی علیحدہ سے انسانوں سے کوئی علیحدہ سوچ اور فکر سے، اس کے معاملات سے کوئی علیحدہ سے چیز نہیں ہوتی۔ یعنی جو کچھ بھی شریعت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ یہاں سے اٹھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انسان اس بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ظاہر ہے کہ اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا جو ایمان ہے، یہ اس کو بہترین طریقے سے اخلاق کے ساتھ جوڑ کے سورہ شورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ۔ یعنی یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے،
یہ نازل ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کی جزیات تک آپ نہیں جانتے تھے، شریعت نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہوتی ہے، اور ایمان بھی نہیں جانتے تھے۔ تو یہ اب کتاب اور ایمان دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور حکمہ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز کا نام ہے، یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ بڑے اچھے طریقے سے قرآن مجید جس طریقے سے چیزوں کو کھولتا چلا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کے دور میں، یہ جب ہم اس کو سمجھنے بیٹھتے ہیں کہ یعنی اسلام کا مقصد ہے کیا، یعنی وہ کیا کرنا چاہتا ہے انسانوں کے درمیان۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ دنیا ساری کی ساری جو ہے نا وہ مال ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس کی محبت سے جو نا آزاد ہونا ہے، جس کو ہم صوفیزم کہا جاتا ہے، اس کی محبت سے آزاد ہونے کا نام جو ہے وہ اصل میں اسلام ہے۔ یہ تصور جو ہے یہ خارج کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ ایک اور جو ہے نا ہمارے ہاں جو پچھلی صدی میں بہت بہت بڑا گلگلہ ہوا ہماری مسلمانوں کی دنیا میں، وہ یہ کہ اسلام انقلاب چاہتا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ جتنی بھی سوچے ہیں، جتنی بھی اپروچز ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یعنی اسلام جب بات کریں گے تو وہ بات کہاں سے آپ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، وہ چیز ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ اسلام کا ایک ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ ہے، خواہ وہ انفرادی تزکیہ ہو یا جو ہے نا وہ اجتماعی تزکیہ ہو، پوری کی پوری قوم کا، پوری کی پوری اجتماعیت کا۔ یعنی جو شریعت ہے وہ کیا ہے، یعنی شریعت تو یہی ہے کہ انسان انفرادی حیثیت سے بھی جڑے اور کولیکٹیولی پورا کا پورا معاشرہ بھی جڑے۔ تو جب یہ کولیکٹیولی بھی جڑتے ہیں اور انفرادی طور پہ بھی جڑتے ہیں تو اس سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ تزکیہ جو ہے نا وہ یعنی بنیادی بیرومیٹر ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ افراد کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو محسوس ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اور جب افراد مل کے ایک سوسائٹی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر خیر و فلاح برکت جو ہے نا خود اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ کوئی باہر سے امپوز کی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب آئے گا اور اس کے بعد چیزیں جو ہے نا خود ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں۔ تزکیہ کا پروسیس جو ہے نا میرے سے متعلقہ ہے، آپ سے متعلقہ ہے، ہم سب سے متعلقہ ہے۔ اور یہ تزکیہ صرف اور صرف جو کنٹینٹس ہیں، مشمولات ہیں، وہ کتاب اور حکمت کی صورت میں وہ انہی کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ ادروائز جو ہے نا وہ ہم اسی طرح ہوں گے جیسے وہ ان کان من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہم خارج سے اس کا مطلب نہیں دے رہے کہ جب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو صحابہ کرام جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے انہیں معلوم نہیں تھا کہ حقیقتاً جو ہے نا وہ قانون ہوتا کیا ہے، حکمت ہوتی کیا ہے، ایمان ہوتا کیا ہے۔ اس کا اپوزٹ ہے جو یہ لے لیا گیا ہے کہ لفی ضلال مبین، تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ طریقہ ہے قرآن کا سمجھانے کا۔ یعنی اگر آج ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی تان ہوتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی غلط جو ہے نا بیان دیتا ہے، تو ہم ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کریں، دیکھو یعنی اس اسلام نے ہمارے اوپر کیا اثر چھوڑا ہے، ہمارے اوپر کیا احسانات کیے ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہماری شخصیتوں کو دیکھیں، ہمارے تزکیوں کو دیکھیں، ہم تو خیر و فلاح کے جو ہے نا وہ لمبردار ہیں۔ اپنے رویے کو پیش کرنا ہے اور اس پیغمبر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اس کو پیش کرنا ہے۔ یہ چیز ہے جس کو ہم نے دنیا کے سامنے اسٹیبلش کرنا ہے۔ قرآن کا جو مفہوم ہے، مدعا ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں گے۔ قرآن ہمیں یہ چیزیں سکھا رہا ہے، یہ چیزیں ہمیں دے رہا ہے، یہ اس پیغمبر کی عنایت ہے، ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ چیز ہے جو دنیا کو ہم نے کنوے کرنی ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ جب اس طرح کا واقعہ ہو تو ہمیں یہی چیز سیرت نبی سے اٹھا کے پیش کرنی چاہیے، قرآن مجید سے جو ہے نا پیش کرنی چاہیے۔ اپنی شخصیت کے اندر جو تزکیہ ہے، جو لوگوں کے لیے خیر و فلاح کا ہم جو ہے نا سبب بنتے ہیں، وہ بتانا چاہیے کہ یہ اس پیغمبر کا دیا ہوا، ہم اس پیغمبر کے دیے ہوئی سوچ اور فکر پہ کھڑے ہیں۔ یہ چیز ہے جو دنیا کو کنوے کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد جب نہیں کر پاتے تو ہم اسی ضلال مبین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ لازمی طور پہ ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ جس طریقے سے قرآن ٹیکل کر رہا ہوتا ہے اس ایشوز کو، ان ایشوز کو، اسی طریقے سے ہمیں جو ہے نا اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم پیروی نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے آج بھی نابلد ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم جو ہے نا سامنے رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ پیراگراف اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا جو پیراگراف ہے وہ یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بات یہ کہ اب یہ وہی ایشو ہے جو کہ پیغمبر کیوں جو ہے ہمیں یہاں میدان احد میں لے آئے، اس کو ٹیکل کیا گیا ہے۔ یعنی اب ہم یعنی پچھلی جو بات ہے وہ پھر واضح ہو جائے گی، اور اس سے پہلے بھی یہی مضمون تھا۔ تو یہ بات جو واضح ہو جائے گی، یہ چیزیں جو ہے نا وہ نظم کی روشنی پہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، باہر سے ہم چیزیں سپر امپوز نہیں کریں گے۔
جو ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ کے اندر میں رہتے ہوئے جو باتوں کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ کہا گیا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، ہاں جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے ان کو پہنچائی تھی. یہ سوالات کے جوابات ہیں، یعنی جو ان کے اعتراضات ہیں منافقین کے، کمزور مسلمانوں کے، ان کے جب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو قرآن مجید ان کو جواب دے رہا ہے. یعنی یہ کہ یہ مصیبت کیسے پہنچی، یعنی وہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیچھے قرآن مجید نے بار بار یہ چیزیں اس کا جواب دیا ہے، اب پھر جو ہے نا انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے، قرآن مجید پھر ان کو جواب دے رہا ہے. ایسا نہیں کہا کہ ہم تمہیں پہلے جو ہے نا جواب دے چکے ہیں. یہ بعض اوقات ریپیٹیشن محسوس ہوتی ہے، تو ریپیٹیشن جب محسوس ہوتی ہے تو اصل میں کیا ہے، وہ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو موقت کرنا ہوتا ہے، تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے. ایک طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور چبھتے ہوئے سوالات اٹھ رہے ہیں اور لوگ مطمئن نہیں ہو رہے، اور قرآن مجید ان کو بار بار جو ہے نا جواب دے رہا ہے. اور جہاں پہ جب انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ یہ پھر معاملہ کیا ہو گیا، یعنی یہ معاملہ کیا ہو گیا کہ ہمیں جو ہے ہمارے اعزا اقربا میں اتنے لوگ وہاں پہ یعنی قتل ہو گئے اور وہاں پہ اتنی جانیں تلف ہوئی، اتنا نقصان ہوا، یہ اس سے مطمئن نہیں ہو رہے. تو اس کا جواب پھر قرآن مجید جو ہے نا دیتا ہے کہ جو تمہیں یہ مصیبت پہنچی ہے اس سے پہلے اس سے دگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو. یعنی یہ دیکھیں کہ قرآن مجید یہ کیوں کہہ رہا ہے، یعنی معاملہ ان کے ساتھ تھا، اور میدان بدر کی جو ہے نا وہ کیوں بار بار ساتھ لاتا ہے کہ اس سے پہلے تم دگنی ان کو تکلیف پہنچا سکے ہو. دگنی یہ کہ 70 ان کے بھی مارے گئے تھے اور پلس 70 ان کے جو ہے نا قیدی کر لے گئے تھے، تو یعنی دگنی تکلیف تم ان کو پہنچا چکے ہو. یہ کیوں پیش کر رہا ہے، یعنی اس میں یہ بتانے کی یہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ معاملہ انسانوں کے درمیان ہے. تو انسانوں کے درمیان یہ ہے کہ ایک دفعہ تم نے جب یہ کام کر لیا تھا اور اس میں یہ تمہارے لیے یہ ٹارگٹ اچیویبل تھا، تو اب بھی یہ ٹارگٹ اچیویبل تھا. تمہارے لیے یہ جو موجودہ واقعہ ہے یہ کوئی اتنی مایوسی اور دل شکستگی کا باعث نہیں ہونا چاہیے. یہ انسانوں کے درمیان معاملات چلتے رہتے ہیں، اور یہ کہ انسانوں کے درمیان یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، یہ پیچھے ظاہر ہے کہ یہ جو بات ہے کہ تم نے دگنا ان کو نقصان پہنچایا ہے، یہ پیچھے بات ہو چکی ہے. اس کو آیا نمبر 140 جو ہے نا وہ میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں کیونکہ یہ اس چیز کو دوبارہ دہرایا ہے. یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ یہ ان یمسسکم کرہن قد مسل قوم کرہن مثلہ، اگر تمہیں یہ یہاں پہ زخم لگا ہے تو اس سے پہلے ایک دوسری قوم کو بھی اس کے برابر کا زخم لگا ہے. اس کے بعد یہ سمجھایا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ تعالیٰ کا جو سنت ہے جس کو ہم کہتے ہیں عزل و نصب، کہ کسی کو معزول کر دینا، کسی کو جو ہے نا نئے سرے سے قوم کو اٹھا دینا، تو یہ ہماری سنت رہی ہے. یہ کوئی جب اللہ کی سنت رہی ہے تو میں تمہارے ساتھ جب معاملہ کروں گا تو میں اپنی اسی سنت کے ساتھ ہی معاملہ کروں گا نا. تو میں یہ کہ تمہیں کوئی چہیتا بنا کے نہیں میں نے کوئی جو ہے نا یہ کام کر دیا، یہ کوئی میں نے مختلف کام نہیں کر دیا، یہ تو ہوتا رہتا ہے اور یہ انسانوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے. اصل تم نے کچھ اخلاقی بنیادوں پہ کھڑا ہونا تھا، وہ بنیادیں تم نے کھو دی اور جس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے نا یہ مصیبت آ گئی. کل تم انا حاضا، یہ تم نے ہی کہا ہے نا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. انا حاضا کہاں سے آ گئی، کیسے آ گئی. انا کا مطلب ہوتا ہے کیسے اور کہاں، یہ کہاں سے آ گئی اور یہ کیسے آ گئی. تو اس کا جواب پھر قرآن نے دیا ہے کل ہوا من عند انفسکم، ان کو بتا دیجیے کہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اس کے ذمہ دار تم خود ہو. یہ چیز ظاہر ہے ہم پیچھے پڑھائے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہیں، میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں. ذمہ داری کیا، یعنی کیا کیا تم، ظاہر ہے تمہارے اندر دنیا کی محبت آ گئی، تم اس ٹیلے سے جو ہے نا اتر آئے، دنیا کی محبت آ گئی. جب دنیا کی محبت آ گئی اور اس کے بعد مسلسل جو ہے نا تم نے غلطیاں کی، پیغمبر تمہیں پکارتے رہے، بلاتے رہے اور تم نے ان کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد یہ کہ تمہارے اندر بزدلی آ گئی تھی، تمہارے اندر جو ہے نا دنیا کی محبت آ گئی تھی، اور یہ اس کی وجہ، اس کا سبب تم خود ہی ہو. ان دی انفسکم، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہوا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب یہ ہوا ہے تو نیچے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک حذف ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے. یہ بریکٹ جو رکھی ہے یہ مفہوم کہاں سے آ گیا، یعنی یہ اصل میں جو بعد والی حصہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور یہ مفہوم کہاں سے نکلا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 140 ہی سے نکلا ہوا ہے. وہاں پہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو یہ قرآن مجید کے اندر سے جو بریکٹس بھی ہوتی ہیں یہ کوئی باہر سے آئی ہوئی نہیں ہوتی، یہ پیچھے جو نظم ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے استاد محترم نے یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے ان کے بقول ظاہر ہے کہ ہم اس طرح دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ یہ ترجمہ ہے، یہ اس کے اندر نظم جو ہے نا پرو دیا گیا اور یہ پہلا ترجمہ ہے، یعنی اس لحاظ سے.
انسانی یعنی ایفرٹ ہوتی ہے، اور انسانی ایفرٹ ہی کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اس کو کبھی بھی حتمی نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے اس نے اس کو نظم کے اندر کس طریقے سے دیکھا ہے۔ تو یہ جو آیا کہ اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دیتا ہے، تو یہ پیچھے آیا نمبر 140 کے اندر یہ تھیم آ چکا تھا، اور کیونکہ آگے جو حصہ ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہوں کی آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی، یعنی جس دن وہ آمنے سامنے آئے تھے۔ التقا کا مطلب ہوتا ہے مڈ بھیڑ ہونا، ٹو کنفرنٹ جو ہے نا، جمعانی دو گروہوں کی، تو فبی اذن اللہ، تو یہ جو معاملہ تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی جاننے کے لیے ہوا ہے کہ مومن جو ہے نا ان کو دیکھ لے، ان کو پرکھ لے کہ وہ حقیقتاً جو ہے نا وہ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن کا باعث ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ ظاہر ہے کہ لوگ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات کہی گئی کہ کل ہوا من عندی انفسکم، اس کے ذمہ دار تم خود ہو، یہ تمہاری اوپر سے جو ہے نا غلطی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگلی آیا میں کہہ دیا کہ یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ سم ٹائمز جو ہے نا وہ اس میں کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے، یعنی اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے اس میں لفظ اذن آ گیا ہے۔ اذن کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ حکم ہی ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ اذن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اذن سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی سنت ہوتی ہے وہ سنت کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ کہ میں فرض کیا دیا سلائی جلانا چاہتا ہوں، تو دیا سلائی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اس سے آگ نکلتی ہے، لازمی طور پہ نکلتی ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی گھر کو بھی جلا سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی پراپرٹی کو جلا سکتا ہوں۔ تو جب گھر جلاؤں گا، کسی کی پراپرٹی کو جلاؤں گا، تو کیا جو ہے نا وہ نہیں آگ لگے گی؟ آگ لگے گی، انڈرسٹوڈ سی چیز ہے، فزیکل لاز ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہوتی ہے یہ سنت ہی ہے، فزیکل لاز جو ہوتے ہیں یہ بھی سنت ہے، اور ایسے ہی جو اخلاقی قوانین ہوتے ہیں جن کا ہم بار بار یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی لاز ہی ہوتے ہیں، قوانین ہی ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک کام تم نے کیا، تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ تھا، اور وہ یہاں پہ اذن کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے وہ کام ہونے دیا، میں نے وہ کام ہونے دیا، میں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ جو میں نے دیا سلائی کی ایگزامپل دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ مطلب وہ کام وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہونے دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تم یہ کام غلط کر لے ہو، فوری آ کے پکڑ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تم نے یہ کام غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی تم سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی پھر میں نے ہونے دی، یعنی اس کا نتائج سامنے آنے دیا، نتیجہ سامنے آنے دیا، یہ اذن سے مراد وہ ہے۔ یعنی میں نے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، وہ کام پھر میں نے ہونے دیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے قوانین میں سے ہے۔ یعنی اس کو بظاہر ہم جو ہے نا وہ کامن سینس میں بھی اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بھئی غلطی ہوئی اور اس کے بعد یہ کام ہو گیا۔ تو اگر تم اخلاقی جگہ پہ قائم و دائم رہتے، تم غلطی نہ کرتے، یہ جو تقدیر کا پہلو ہے وہ بھی اس کے اندر بڑی اچھے طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ تقدیر کا پہلو یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، تو بعض اوقات یہ کہ آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا اور اس کا نتیجہ آپ نے بھگت لیا، وہ ظاہر ہے کہ وہ کام ہو گیا۔ تو جب وہ کام ہو گیا تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اذن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی پتا جو ہے زمین کے اوپر جو ہلتا ہے، نیچے گرتا ہے، وہ اللہ کے اذن کے ساتھ گرتا ہے۔ اللہ کے اذن کے ساتھ، یعنی اس کے لیے کوئی اصول قوانین رکھ دیے گئے ہیں اور اس کے مطابق وہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ کہ اللہ نے پھر اس کو ہونے دیا، یعنی اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آنے دیے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ نتائج سامنے آنے دیے تو میں نے اس کو بس ایسے ہی جانے دیا، نہیں، اس سے بھی کچھ میں نے نتائج نکالنے تھے۔ یعنی یہاں پہ جو واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے پھر اس سے بھی کچھ نتائج نکالنے تھے۔ وہ نتائج کیا ہیں؟ کہ میں یہ دیکھ لوں، میں یہ پرکھ لوں کہ تمہارے اندر واقعی کون پھر مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے۔ یہ بات بھی جو ہے پیچھے آ چکی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے پیچھے پڑھا ہے پھر آیت نمبر 152 کے اندر، کہ یہ سارا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہونے دیا ہے، تو اس سے کیا نتائج نکالنے تھے؟ وہ یہی کہ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقتاً اہل ایمان میں سے جو سچے مسلمان ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو کمزور ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو واقعی خالص مسلمان ہیں ان میں سے کچھ شہیدوں کو بھی میں نے علیحدہ کرنا تھا تاکہ وہ جان کی قربانی دے کے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ چیزیں پیچھے پڑھائے ہیں ہم، ساری تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے اندر حقیقتاً منافق کون ہیں، تمہارے اندر حقیقتاً منافق کون ہیں، میں یہ بھی ظاہر ہے کہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یعنی منافقت جو ہے وہ انہوں نے شروع سے دکھائی ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شروع سے ہی جو منافقت جنہوں نے
جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے وہ قدم قدم پہ جو منافقت کا جو ہے نا اپنے رویوں سے، قول سے اور اپنے عمل سے جو ہے نا منافقت کا اظہار کر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی پرکھنا چاہتا تھا، میں ان کو بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ تاکہ وہ بالفعل یعنی عملاً وہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کی بنیاد پہ کل کو جو ہے نا میں فیصلہ کر سکوں، عدل کے ساتھ فیصلہ کر سکوں۔ زمین کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، دونوں کا لدا لدا کرنا ہے۔ اور جب ان کو شروع میں کہا گیا تھا وکیل اللہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں نکلیں اور جہاد کریں، قتال کریں، یہی تو کہا گیا تھا ان کو شروع میں۔ اودفاؤ، اگر تم جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرنا چاہتے، یہ پہلے کے لیے کہا گیا، ان کو کہا گیا تھا کہ تعالوا، آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، یعنی جیسے ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں تم بھی جہاد کرنے کے لیے نکلو، میدان احد میں آؤ، باہر آؤ، لڑنا ہے اللہ کے راستے میں، لڑنا ہے، اپنی جانیں پیش کرنی ہے وہاں پہ، اور تم بھی آؤ۔ اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ وہ انکار کر گئے ہیں نا، تو دوسرا آپشن یہی تھا کہ کم از کم تم جو ہے اس شہر کا دفاع کرو۔ یہ دیکھیں دونوں میں فرق رکھا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ یعنی اگر وہ پہلی والی صورتحال اختیار کر لیتے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، قتال کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو وہ عین اللہ کی رضامندی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ کم از کم نہیں ہوتا تو دوسرا آپشن تو سامنے کھلا ہے، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ کم از کم تم اپنا دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنے گھر کا دفاع کرو، اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرو، اپنے مال مویشی کا دفاع کرو، اپنی شہری آبادی کا دفاع کرو۔ یہ کم از کم تمہارے سامنے مطمع نظر ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ دشمن آ گیا ہے، اب اس کے بعد دشمن جو ہے وہ معاف تو نہیں کرے گا، تمہیں لڑنا پڑے گا اپنی شہر کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر پہلا راستہ اختیار کرتے ہو یہ کہ تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتے ہو، تو یہ عین اسلام کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ ہے، قتال کا راستہ ہے، قتال فی سبیل اللہ کا راستہ ہے۔ اگر تم فرض کیا کہ تم اللہ کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، پیغمبر کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، تو تمہارے اوپر ایک اور ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے نا۔ وہ ذمہ داری جو ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے شہر کا دفاع کرو، اپنے بیوی بچوں کا دفاع کرو، اپنے علاقے کا دفاع کرو، کم از کم یہ تو کرو۔ اور یہ دفاع کرنا ہے، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اور اس کے بعد میں انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ جواب یہی دیا تھا کہ اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم یقیناً تمہاری پیروی کرتے، یعنی اگر یہ جنگ ہونی ہوتی تو ہم یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، جنگ ہونی ہوتی تو ہم تو سمجھ نہیں رہے تھے کہ جنگ تو نہیں ہوگی، ہم تو سمجھ نہیں رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی۔ اور اصل میں یہ بیسیکلی پھر وہ منافقت کا پہلو یہ سامنے آ گیا ہے کہ یہ تو وقت ایسے ہی ٹل جائے گا، جنگ نہیں ہوگی، لیکن اصل میں ان کے اندر جو بزدلی تھی وہ کیا تھی کہ یہ تو لشکر جرار ہے، یعنی ہم تھوڑے لوگ ہیں، یہ زیادہ لوگ ہیں، تو مرنے والی بات ہے، موت کے منہ میں جو ہے اپنے آپ کو ڈالنے والی بات ہے، یہ اس کے اندر کی جو بات ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے، لیکن بظاہراً جو انہوں نے منہ سے بات نکالی وہ یہی کہ ہمیں تو ایسے لگ رہا تھا بس یہ وقت ٹل جائے گا اور کوئی جنگ وانگ کوئی نہیں ہوگی۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یعنی یہ کہ ایک حقیقت ہے جو ان کے سامنے کھڑی ہے۔ 3000 کے قریب قریب لوگ وہاں آ چکے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ جمعے کو یعنی ان کا جو مشرکین مکہ ہیں وہ مدینہ کے باہر آ چکے ہیں، جمعے کو آئے ہیں، اور پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جمعے کی نماز کے بعد نکلے ہیں وہاں سے، اور عصر کے قریب جو ہے نا وہ یعنی سامنے آئے ہیں، وہاں پہ احد میں آئے ہیں، اور یہ لشکر پہلے آ چکا ہے۔ لڑائی ہفتے والے دن ہوتی ہے، رات وہاں پہ جو ہے نا دونوں فریق سوتے ہیں اور اگلے دن لڑائی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لڑائی نہ ہو۔ اصل بزدلی ہے کہ اصل ان کے سامنے جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے، تو وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب تھے، ایمان کی بے نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ کیوں تھے؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور یہ وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں کے اندر موجود، یعنی جو کچھ یعنی ان کے منہوں کے اندر جو کہہ رہے تھے وہ تھے، لیکن جو کچھ ان کے دلوں کے اندر تھا وہ نہیں تھا، یعنی ما لیس فی قلوبہم، یعنی وہ ایک مختلف بات تھی جو دلوں کے اندر تھی۔ واللہ، وہ چھپا رہے تھے نا دلوں کے اندر کی جو باتیں تھی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو جانتی تھی جو دلوں کے اندر جو ہے نا وہ چھپی ہوئی چیز تھی، دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ یہی تھی کہ اللہ زینہ قالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائی بندوں سے کہا کہ وقعدوا، اور وہ وہیں پہ بیٹھے رہے، گھروں کے اوپر بیٹھے رہے، اور یہ کہا کہ لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے، باہر نہ جاتے، یعنی اس مدینہ سے باہر نہ جاتے، ما قتلوا، تو یہ قتل نہ ہوتے، اور اگر یہیں بیٹھے رہتے تو قتل نہ ہوتے، اور چلے گئے باہر تو اب ظاہر ہے قتل ہو گئے۔ تو پوری بات جو ہے نا اوپر لیٹ ہو گئی، اور پچھلا پیراگراف بھی اس کے ساتھ لیٹ ہو گیا کہ بات کیا تھی اور کس طریقے سے بات پیش ہو رہی تھی۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت،
اور ان کو بتاؤ کہ موت کو پھر تم ہٹا کے دیکھ لینا، موت کو ہٹا کے دیکھ لینا، یعنی فدراؤ، موت کو ہٹانا ہوتا ہے، انفسکم، اپنے آپ سے ہٹا کے دیکھ لینا، جب وہ موت آئے گی تو تم جو ہے نا، جب تمہیں موت آئے گی تو تم اپنی موت کو ہٹا کے دیکھ لینا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی جو ہے نا اپنے وعدے میں سچے ہو، یعنی موت کا جو اختیار ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، یعنی موت کب آتی ہے کب نہیں آتی ہے یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جس طریقے سے تم بات کر رہے ہو یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات سرے سے اس طریقے سے نہیں ہے۔ ہم دوبارہ یہ پورا پیراگراف میں ترجمہ کر دیا، میں اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب ان کو یہ کہا گیا کہ اس شہر کا جو ہے نا دفاع کرو، کم از کم جو ہے نا اللہ کے راستے میں نہیں آنا چاہتے، اب یہاں پہ پھر ایک سوال ہے کہ جو قتال کیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ قتال جو کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو یہاں پہ آ گیا ہے کہ تم کم از کم دفاع کے لیے نکلو، تو آج کے دور میں ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں خاص طور پہ ایک فریق ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ دفاع کرنا ہے، تو وہ بیسیکلی انہی آیات کے ذریعے سے اس کو پیش کرتا ہے۔ یعنی ایک جہاد اور قتال کا مقصد کیا ہے، میں اس کو سمرائز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہماری جو ٹریڈیشنل فقہ ہے، پرانی فقہ، وہ یہ کہتی ہے کہ کفر و شرک کا استحصال کرنا ہے، کہ جہاں جہاں بھی کفر و شرک پایا جائے گا ہم اس کا خاتمہ کریں گے، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ یعنی یہ ایک عمومی رویہ جو ہے نا ہمارے ہاں، جب بھی آپ پڑھتے ہیں کہ جہاد اور قتال کا مقصد کیا ہے تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ جہاد اور قتال کا ایک اور جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے تو اب غلبے کے راستے میں جو چیزیں بھی رکاوٹ ہوں گی ہم اس کے لیے لڑیں گے، یہ ایک نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ اس کو پچھلی صدی میں بڑا پروموٹ کیا گیا اس نقطہ نظر کو، یہ دوسرا نقطہ نظر ہے۔ تیسرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دفاع کا جو ہے نا وہ چاہتا ہے۔ یہ لوگ جو ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے، یعنی جہاد اور قتال کے حوالے سے انہوں نے یہ پوزیشن اختیار کی۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے تم بیان کر رہے ہو، تو وہ اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، لیکن یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ دفاعی جہاد کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ جو بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تعالو، آؤ قتال کرو اللہ کے راستے میں، یہ ایک آپشن ہے، اور یہ جو آپشن ہے یہ تو فی سبیل اللہ کا آپشن ہے، یعنی عین اللہ کی منشا کے مطابق ہے، عین رسول کی منشا کے مطابق ہے، یہ ایک طریقہ ہے جہاد کرنے کا۔ اگر کم از کم یہ نہیں کرتے تو دوسرا طریقہ اختیار کر لو، وہ ہم آپ شخص کو کہیں گے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہوگا ہم یہی کہیں گے کہ بھائی دشمن آ گیا ہے، اس کا ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ آؤ اس کا اپنی آبادیوں کا جو ہے نا دفاع کریں۔ تو یہ جو دفاع کرنے کا یہاں پہ ہے یہ کوئی مقصد نہیں بیان ہو رہا یہاں پہ کہ یعنی قتال کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو آیت آتی ہے وہ یعنی یہ بیان کرنے کی نہیں آتی کہ آئیں دفاع کریں اور اسلام کا مقصد دفاعی جہاد ہوتا ہے، یہ تو ایک مختلف بات ہے یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اصل جو مقصد ہے جو فکر فراہی خاص طور پہ جو ہے نا ہمارے استاد محترم نے جس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ آیا نمبر جو ابھی ہم نے 167 پڑھی ہے، اور اس میں جہاد کے حوالے سے جب ہم اس کو جا کے سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جہاد کے دو اہداف رکھے گئے تھے صحابہ اکرام کے سامنے، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی یعنی سورہ بقرہ میں اس وقت ابھی قتال شروع نہیں ہوا تھا، کوئی جنگیں شروع نہیں ہوئی تھیں، اہداف دے دیے گئے تھے۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو پرانا میرا لیکچر ہے اس میں جہاں جا کے دیکھ لیجیے گا، یہ سیشن ہمارا درس کا ہوا تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی دو مقاصد ہیں جو صحابہ اکرام کے رکھے گئے تھے، ایک یہ کہ باقی سب ادیان کا خاتمہ ہو جائے اور یہ صرف رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اور ایک یہ کہ فتنہ کا یعنی پرسیکیوشن جو ہے نا اس کا خاتمہ ہو جائے۔ پرسیکیوشن کیا ہوتی ہے؟ کسی پہ زبردستی، یعنی یہ کہ یہ لاگو کر دیا جائے کہ تم یہ مذہب کو چھوڑو، یعنی کوئی بھی ظلم و زیادتی جو ہوتی ہے پرسیکیوشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ہم اس فتنہ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جہاد کا اب شریعت کا جو پہلو ہے جو تا قیامت رہے گا وہ فتنہ کا پہلو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پہلو نہیں ہے۔ نہ ہی جو ہے نا ہم زمین کے لیے لڑیں گے، نہ ہی ہمارے کوئی اور اہداف ہیں، صرف اور صرف فتنہ کی جو ہے نا پرسیکیوشن ہے، جس کے لیے اگر کوئی باہر سے بھی کوئی امپوز کر دیتا ہے ہمارے اوپر جنگ وہ بھی فتنہ ہی ہوتا ہے، یا جو ہے نا ہمیں اپنے گھر سے باہر جا کے لا کے لڑنا ہے تو وہ بھی بیسیکلی اسی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ یہ قرآن کی چیز عین مطابق ہے۔ یعنی اس کے اندر کیا مقصد ہے جہاد اور قتال کا وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ظاہر ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہ ان کا جو یہ تھا کہ یہ کہ ہم نے منافقین کو لڑا کرنا ہے،
یہاں پہ یہ بڑی واضح طور پہ یہ چیز سامنے آ گئی کہ منافقین کو بھی ہم نے درجہ بندی کرنی ہے، جو کمزور مسلمان ہیں ان کی بھی درجہ بندی کرنی ہے، اور وہ درجہ بندی ہم نے کر لی۔ پتہ چل گیا، وہ پتہ کیا چل گیا کہ یعنی وہ لوگ اپنے منہ سے کچھ اور کہہ رہے تھے اور اپنے دلوں کے اندر کوئی اور چیز چھپائے ہوئے تھے، اور ان کو بھی ہم نے کیٹیگرائز کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلی آیت میں چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اب یہ کہ اوپر وہ بار بار کیونکہ زور دے کے بات کر رہے ہیں، یعنی منافقین جو ہے اس چیز کو ایک موضوع بنا لیا انہوں نے کہ یہ قتل ہو گئے ہیں، تو یہ تو ایک یوں کہہ لیں کہ بے مقصد کی جو ہے ان کی زندگی ماری گئی، یعنی ایک جس کو ہم حرام کی موت کہہ لیں تو نعوذ باللہ، یعنی اس سینس میں، یعنی کہ ان کا کوئی یوز لیس جو ہے نا ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا پھر جواب جو ہے قرآن مجید نے دیا ہے کہ یہ جو لوگ جو ہے نا جو اس طرح مارے گئے ہیں فی سبیل اللہ، ان کے لیے یہ کہ یہ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، یہ یعنی ودن بریکٹ جو ہے نا رکھا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں ایسے ہی جو ہے نا جو موت مارے گئے ہیں اور بے مقصد موت مارے گئے ہیں، نہیں، اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ یہ جو ہے نا یہ بے مقصد مارے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی مارے گئے ہیں اور اللہ کے راستے میں یعنی یہ فوت ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ تصور جو ہے نا ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھا ہے، اور یہ کہ جو بھی اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، اس طرح شہید ہوتا ہے اور جو قربان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے شخص کو برزخ کے اندر یعنی قبر کے اندر ایک طرح کی زندگی عنایت کر دیتے ہیں۔ یہ امور متشابہات میں سے ہیں۔ یہ ہم نے سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں پڑھائے ہیں کہ کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو ہم الفاظ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، لیکن اس کو ہم کنکریٹ کے طور پہ جو ہے نا جاننے کے در پہ نہیں ہوتے۔ یعنی جو چیز الفاظ کے اندر آ گئی ہے بس اس کی حد تک ہم جانتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اب یہ زندگی کی نوعیت کیا ہے ہم کبھی بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ جتنے الفاظ جو کچھ ہمیں بیان کر رہے ہیں بس اس کا مفہوم اور مدعا وہی ہے، عند ربہم، اللہ کے نزدیک۔ یہ بات جو کہی ہے کہ اللہ کے نزدیک، تو یہ کیسی زندگی ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جو ہے نا بہتر سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ وہ زندہ ہیں، یرزقون، انہیں وہاں پہ رزق مہیا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو رزق ہے، رزق جو ہے نا یہاں پہ جامع مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ رزق کا مطلب وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتا ہے، اور رزق کا مطلب ہر طرح کی نعمت عنایت اس کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ آگے جو اگلی آیا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یرزقون کا کیا مطلب ہے۔ یہ اللہ کی عنایاتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں جس کی ان پہ بارش ہو رہی ہے، اور اسی کو یہاں پہ رزق کہا گیا ہے۔ تو یعنی رزق کا جو مفہوم اور مدعا ہے یہ محض پیٹ کے کھانے پینے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ کے فضل کے حوالے سے ہے۔ جو چیزیں آگے آ رہی ہیں اسی کو ظاہر ہے کہ ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے، اسی نظم کی روشنی میں، اسی الفاظ کی روشنی میں، تو ہم اس کو اس انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ شاداں ہیں۔ فرحین کا مطلب ہوتا ہے شاداں ہونا، خوش ہونا، یعنی ایک اچھا وقت گزارنا، اس کے لیے لفظ فرحین کا لفظ آتا ہے۔ یعنی وہ اس چیز پہ خوشیاں منا رہے ہیں، شاداں ہیں، خوش ہیں، کس چیز پہ؟ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، یعنی کس صورت میں دیا ہے؟ اپنے رزق کی صورت میں دیا ہے، اس پہ خوش ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی یہ کہ یہ جو فضل ہے، یہ اس کا کیا معنی ہے؟ فضل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، فضل ہوتی ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ کس معنی میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ یہ معنی جو ہے پیچھے یرزقون کا ہے، جو اسی کے لیے فضل ہے، اور یہ یرزقون کیا چیز ہے؟ یہ کہ وہ زندہ ہیں، یہ کہ وہ مردہ نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ زندہ ہیں، اور اللہ سے جو ہے نا وہ اپنی نعمتیں پا رہے ہیں۔ یہی اللہ کا جو ہے نا فضل ہے، یہی وہ چیز ہے۔ کیونکہ ہم نے الفاظ ہی کی روشنی میں دیکھنا ہے تو اسی چیزوں کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے ہم چیزیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ان کے اخلاف میں سے، یہ اخلاف کیا چیز ہے؟ اخلاف جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، اعزاء اقربا ہیں، ان کی بیوی بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کو اخلاف یہاں پہ کہا گیا ہے۔ یعنی خود تو وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن پیچھے لواحقین اپنے متعلقین چھوڑ گئے ہیں، ان کے لیے خلفہم کا لفظ آیا ہے کہ ان کے اخلاف میں سے جو ان کے ساتھ ابھی نہیں ملے، یہ ہے لم یلحقوا، یعنی نہیں ملے، یعنی یہ کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں ہیں، دنیا کی زندگی سے گزر کے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان سے مل جائیں گے۔ یعنی جو برزخ کی زندگی ان کی زندگی ہے، جو شہید ہونے کے بعد کی زندگی ہے، وہ اس طرح وہ بھی ایک برزخ کی زندگی میں چلے جائیں گے، تو وہ ان کے بارے میں بشارتیں حاصل کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، بشارت حاصل کرنا، یعنی اس کا ایک معنی یہ بشارت کرنا یہی ہوتا ہے کہ
یعنی اچھی خبریں جو ہے نا ان کے بارے میں مل رہی ہیں، اچھی مل رہی ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی ایک خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وہاں پہ اللہ نے اپنا فضل دیا ہے، اس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ خوش ہونے کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے اعزاء اقربا ہیں، ان کے پیچھے ان کے بیوی بچے ہیں، ان کے لیے کس چیز کی وہ خوشیاں حاصل کر رہے ہیں. وہ خوشیاں یہ ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ بھی جس طرح ہم جو ہے نا اس دنیا میں آ گئے ہیں، جب وہ دنیا میں ہماری اس دنیا میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی وہ حزن و ملال نہیں ہوگا. یہ جنت کی تعبیر ہے. یعنی قیامت کے بعد جب موت آ جائے گی، اس کے بعد ظاہر ہے جو بندہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے قیامت برپا ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے ظاہر ہے کہ اس طرح قرآن مجید کی آیات کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ جب وہ برزخی زندگی میں آ جائیں گے تو اس کے بعد قیامت اس کے لیے برپا ہو جاتی ہے. تو گویا کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے لیے ایک طرح کی جو ہے نا اس طرح کی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں کہ جب وہ مر جائیں گے تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا. یعنی وہ بھی اللہ کی جو ہے نا رضا میں آ جائیں گے، اللہ کی جو ہے نا رضوان میں آ جائیں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ بشارتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کی. جی 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 یہ تو وہ تو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں. جی جی اس کے اخلاق کا اس میں کام سے کرا یہ کہ منافقین کا یہی نقطہ نظر تھا نا کہ یہ لوگ مارے گئے، یوز لیس مارے گئے. اور کیونکہ یہ ادھر سے حسرت و یاس اور ایک مایوسی پھیلا رہے ہیں، تو کیا جو ہے نا جو مارے گئے ہیں، ایک تو اللہ نے یہ راستہ بند کر دیا کہ وہ بے مقصد نہیں مارے گئے، اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں اور ان کو ایک طرح کا رزق مل رہا ہے. اور کیا جو مارے گئے ہیں وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو اتنی مایوسیوں کا شکار ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا تصور کر رہے ہیں. تو یہ اس سے ریلیٹ کر کے دیکھیں تو وہ بات واضح ہو جاتی ہے. یعنی قرآن مجید اپنی بات کو بڑھاتا ہے اور آگے بیان کر رہا ہے نا. یعنی اصل یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، اب مارے گئے ہیں تو وہ زندہ ہیں، اپنی برزخی زندگی میں رزق پا رہے ہیں، وہ خوش ہیں، اور وہ ایک حوالے سے جو کچھ ان کو مل رہا ہے اس حوالے سے خوش ہیں، اور وہ دوسرے اس حوالے سے بھی خوش ہیں کہ جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، اور وہ جب وہ فوت ہوں گے تو وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی اپنی فضل و انعام فرمائے گی. یعنی اس پہلو سے ہے. اچھا، اب یہ فضل و انعام فرمائے گی، یہ کس پہلو سے فرمائے گی؟ اس کو سورہ طور میں جا کے پڑھیں گے. سورہ طور میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو جنت مل جائے گی قیامت والے دن، اور ان کے اخلاف میں سے، یعنی جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک شخص جنت میں چلا گیا ہے، پیچھے کون رہ جاتے ہیں؟ یعنی اس کے بیوی بچے ہیں یا ماں باپ ہوں گے، دونوں ہوں گے نا، دونوں ہوں گے جو پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا، ان کے لیے یہ سورہ طور میں بتایا گیا ہے کہ وہ اگر وہ بھی بیس لائن پوری کر لیتے ہیں، یعنی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے جو جنت کے بالا تر مقام میں پہنچ گیا نا، بہتر جگہ پہ پہنچ گیا، ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے گا. یعنی جنت کے اندر بھی مختلف رینکس ہیں، درجات ہیں، اور جو آگے نکل گیا ہے، یعنی فیملیز میں سے کوئی آگے نکل گیا ہے، اب دونوں کو جدا نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پورے خانوادے کو، پوری فیملی کو علیحدہ نہیں رکھا جائے گا. جو آگے نکل گیا ہے اور ایک نچلے درجے پہ ہے، ایک بڑے درجے پہ ہے، جو بھی اگلے درجے پہ ہوگا پچھلے درجے والے کو ہم اپ گریڈ کریں گے اور اس کو اسٹیٹس جو ہے وہ اوپر والے درجے کے ساتھ ملا دیا جائے گا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، یہ وہی کنسیپٹ ہے یہاں پہ بھی، کہ بیسیکلی وہ ایک بہترین زندگی پا رہے ہیں. کون؟ یہ شہداء بہترین زندگی پا رہے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی بشارتیں حاصل کر رہے ہیں. یعنی وہ یوز لیس زندگی نہیں، یعنی وہ اپنے پچھلے والوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ یعنی سوچ رہے ہیں. اصل میں جو رہ گئے ان کو مطمئن کیا جا رہا ہے. ہاں، خوشخبری سنائی جا رہی ہے. آپ ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے. اور خوشخبری اس سینس میں دکھائی جا رہی ہے کہ تم بھی پیچھے نہیں رہ جاؤ گے. تم بھی جب ان کے ساتھ ملو گے، کل کو مرو گے، فوت مرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی شہید ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ نارمل زندگی گزاریں اور نارمل طریقے سے فوت ہوں. جب بھی فوت ہوں گے تو اس کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا. یعنی ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے پچھلے والوں کو بھی. اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ جو جہاد کے اندر جس کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے اور جن کو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، جی جی، کہ جو شہید ہوتے ہیں اور جو غازی ہوتے ہیں، جی جی، یہ تو پھر یہاں دونوں کا درجہ صحیح نہیں ہو گیا. جی، ملا دیا جائے گا. یعنی یہ کہ یہ شہداء جو ہیں انہوں نے اپنی جان کی قربانی کھیل لیا، اور یہ ٹاپ لیول کے لوگ تھے جو دنیا کے اندر تھے.
یہ سینئر لیول کی پوزیشن پہ تھے، کیونکہ انہوں نے جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے نا جان قربان کر دی ہے، تو آگے بھی ان کو بہترین ریوارڈ مل گیا ہے۔ اب جو پیچھے رہ گئے ہیں، فرض کیا وہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو وہ بھی اتنے پیچھے نہیں رہیں گے، وہ بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے والے دن وہ بھی آگے بڑھ جائیں گے، ان کے لیے بشارتیں حاصل کر رہے ہیں۔ گویا کہ وہ جو تصور ہے یہاں پہ اس وقت مسلمانوں کا جو ذہن پہ راسخ ہو رہا ہے، اس کو دھویا جا رہا ہے، اور قرآن مجید نے جس طریقے سے دھویا ہے اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ واقعی جو ہے نا وہ اپنی ذہنوں سے یہ تمام چیزیں خالی کر دی ہیں۔ وہ لوگ بھی شامل جو اصل میں جنگ میں شامل بھی نہیں ہوئے، کہ پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے، نہیں، ان کے جو گھر والے ہیں انہوں نے بھی تو قربانی دی۔ جی، یعنی خواتین میں سے آپ ان کی بات، بچوں میں سے، جی ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اچھا، اس کے بعد جو لفظ ہے ذل حقوق، جی اس میں یعنی کہ جو ہم اردو میں ہمارے ہاں لواحقین کا لفظ ہے، جو گھر والے ہیں پیچھے، اور وہ مومنین جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا لیکن شہید نہیں ہوئے، وہ دونوں شامل ہیں۔ جی جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا اور شہید ہو گئے، اور جو نہیں لیا تو وہ ظاہر ہے کہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے جہاد میں بے شک انہوں نے حصہ نہیں لیا، جیسے بیوی ہیں، بچے ہیں، انہوں نے حصہ نہیں لیا، بوڑھے ماں باپ ہیں، انہوں نے حصہ نہیں لیا، تو ظاہر ہے کہ جب وہ ملیں گے تو وہ بھی پیچھے نہیں رہ جائیں گے۔ یہ سارے جو ہے نا، یعنی ملنے کا مطلب یہی ہے کہ ابھی ان تک نہیں ملے، یعنی وہ اس موت کے پروسیس سے نہیں گزرے، اور جو ہی اس میں مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو شامل کر دے گی۔ یہاں پہ پھر سامنے رکھیں کہ یہ قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جب بھی یہ لفظ آتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ قیامت کا پہلو ہے، اور یہ جنت کا پہلو ہوتا ہے ہمیشہ۔ جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن و بلال ہوگا۔ اور یہ کہ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اپنی نعمتوں کا اور فضل کا جو ہے نا وہ بشارتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس کو پھر جو ہے نا ریپیٹ کر کے کہا، یہی بات اوپر کہی تھی، اس کو پھر ریپیٹ کر کے کہا۔ اوپر صرف فضل کی بات کہی تھی، یہاں نعمت بھی شامل کر لیا ہے، یعنی یہ اللہ کی نعمت عنایت، اس کا فضل ہے کہ یہ سب کچھ اس نے دیا۔ یہ دونوں پہلو اس کے اندر اب شامل ہو گئے۔ پہلے تو صرف اتنا ہی تھا نا کہ یرزقون، کہ ان کو مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ یہی کہ زندگی مل رہی ہے، یہی کہ جو ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے۔ اب اس کے ساتھ ان کے جو لواحقین ہیں، اخلاف ہیں، ان کو بھی شامل کر لیا، اور شامل کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ جو پہلو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اپنے رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے نا اس کے پہلو سے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یعنی اس کو مزید کھولا ہے۔ یعنی اوپر والی بات کو دونوں کو اکٹھا کر کے قرآن مجید نے کیسے دونوں چیزوں کو ملا کے دو چیزیں علیحدہ علیحدہ بیان کی، پھر ان کو اکٹھا کر دیا، اکٹھا کرنے کے کہا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میری نعمت ہے، یہ میرا فضل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً جو ہے وہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتی۔ یہاں پہ کنڈیشن لگا دی ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ مومنین ہیں، ان کا ایمان اور عمل صالح ہے، اور انہی کا اجر ان کو ملے گا۔ پہلے وہ بیس لائن فلفل کرنی پڑے گی، وہ کریں گے تو وہ جنت کراس کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا ہم ان کو ملا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی جو ہے نا مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں اور وہ واقعتاً اگر اجر کرنا چاہتے ہیں، اچھا یعنی عمل صالح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے کبھی بھی اجر کو ضائع نہیں کرے گی۔ آگے کہا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، خاص طور پہ وہ لوگ، اب آپ جو ہے نا اگلی آیا کو پچھلی آیا کے ساتھ ملا کے دیکھیں، خاص طور پہ ان لوگوں کا اجر، نیچے ترجمے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک کہی۔ اب یہاں پہ اس کو جو پیچھے بات کہی تھی اس کو پھر اگلی بات کے ساتھ ریلیٹ کر دیا کہ میں کبھی ان کا اجر ضائع نہیں کروں گا۔ کن لوگوں کا اجر ضائع نہیں کروں گا؟ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کروں گا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار کا جواب دیا۔ اب احد کے بعد ہوا کیا ہے کہ یہ جب مشرکین مکہ چلے گئے، مشرکین مکہ احد سے چلے گئے، اور اس کے بعد ان کو کچھ میل 8-10 میل آگے جانے کے بعد خیال آیا، او ہو ہم تو بہت بڑی غلطی کر آئے ہیں۔ غلطی یہ کر آئے ہیں کہ واپسی پہ ہم تو مدینہ کو جو ہے نا وہ لوٹ مار کر سکتے تھے، ان کی خواتین کو جو ہے نا اٹھا سکتے تھے، ان کے مال مویشی اٹھا سکتے تھے، وہاں ہم مدینہ جو ہے تباہ و برباد کر سکتے تھے، تو یہ تو ہم بہت بڑی غلطی کر آئے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جا کے انہوں نے پھر پلاننگ کرنا شروع کر دی ہے، زیادہ دور نہیں گئے تھے، پلاننگ شروع کر دی ہے۔ اب ادھر کیا ہوا ہے، یعنی ہوتا کیا ہے، اگر آپ عربوں کی روایت میں دیکھیں، عربوں کی کیا یہ اس وقت کا پورا جو روم تھی، ایران تھا،
یہ پورا جو وار کلچر ہوتا تھا بیٹل فیلڈ کا، اس میں ہوتا کیا تھا کہ ایک فوج جو فاتح ہو جاتی تھی وہ وہاں پہ کم از کم 3 دن ڈیرا لگا کے بیٹھتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب بھی غزوہ ہوا، جہاں کہیں فتح نصیب ہوئی، اس کے بعد وہاں پہ 3 دن کا پڑاؤ ڈالا ہے. تو کم از کم 3 دن کا پڑاؤ ڈالتے تھے. وہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ ان 3 دنوں کے اندر اب مخالف جو ہے نا وہ اس کا کلا کما ہو گیا ہے، کوئی اور نہیں آیا یہاں پہ لڑنے کے لیے، فتح ہو گئی، یعنی اس کا ایک نتیجہ ہوتا تھا. تو اب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو فتح ہو گئی تھی، آخر میں ہمیں فتح ہو گئی تھی اور ہم تو واپس آ گئے ہیں. تو ہم واپس آ گئے ہیں تو ہم نے تو وہ جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ تو اختیار ہی نہیں کیے. تو آئے اب ہم جو ہے نا دوبارہ سے ری یونائٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حملہ کرتے ہیں، مدینہ جا کے حملہ کرتے ہیں. یہ انہوں کی اگلے دن کی جو ہے نا صبح کی پلاننگ تھی. وہ اس طریقے سے ظاہر ہے کہ وہ گئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں اور کوئی زیادہ دور نہیں گئے، 8-10 میل ہی گئے ہیں. اور جب وہ گئے ہیں تو جب ان کو پتہ چلا، مسلمانوں کو پتہ چلا ہے، تو وہاں پہ اللہ نے فوری طور پہ جو ہے نا حکم دیا کہ تم نکلو، ان کا پیچھا کرو، ان کا پیچھا کرو. یہ وہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے کہ خاص طور پہ ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا جن کو اللہ اور اس کے رسول نے پکارا اور انہوں نے اس کا جواب دیا. استجابو کا مطلب تھا پکار کا جواب دینا، یعنی جواباً یہ کام کیا. کون سا جواب دیا؟ من بعد ما اصابہم الکر، جب ان کو زخم لگ چکا تھا، چوٹ لگ چکی تھی. یہ پھر کرہ کا لفظ آ گیا ہے کہ یہ جو احد کا واقعہ ہوا ہے یہ زخم اور چوٹ کا واقعہ ہے. وہ اس وقت اپنے زخموں کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی پچھلے دن کی لڑائی ہوئی ہے اور بڑا مشکل مرحلہ تھا، اس میں اموات اٹھی ہیں، اس میں مالی نقصان ہوا ہے، جسمانی نقصان ہوا ہے، خود کو چوٹیں آئی ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے تھے، چلنا پھرنا دوبر ہو گیا تھا. اور اس زخموں کے ساتھ جو ہے نا جب اگلے دن اللہ اور اللہ کے رسول نے پکارا ہے کہ ان کا پیچھا کریں، تو وہ اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. یہاں پہ جو لفظ لا جدیو، میں یہاں پہ ایک بڑا باریک سا نقطہ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھولنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جو پچھلے دن جن کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہوا تھا وہ تو بے شمار لوگ تھے، وہ تو چوٹی والے وہ لوگ تھے جن کو ظاہر ہے کہ نیچے آئے ہیں، ہر طرح کے لوگ تھے. اور جب رسول نے دوبارہ پکارا، اللہ نے دوبارہ پکارا اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ نکلے ہیں پیچھا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ للذین احسنوا منہم، خاص طور پہ ان کے وہ لوگ جنہوں نے خوبی سے کام کیا ہے. اب جو لوگ نکلے ہیں مدینہ سے اگلے دن، وہ تو کافی لوگ نکلے ہوں گے. سیرت النبی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگ جو منافقین تھے جو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو شامل نہیں کیا گیا اگلے دن انہی کو شامل کیا گیا جو اصلاً میدان احد میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا. اب جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پچھلے دن وہ بھی مختلف طرح کے لوگ تھے، یعنی عمر اور ابو بکر صدیق جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، جنگ کرتے رہے، اور ان میں سے ذرا کمزور بھی تھے، وہ بھی میدان جنگ کے اندر ہی تھے. پیچھے ہم پڑھائے ہیں سارے کے سارے. یہاں پہ یہ ان کو علیحدہ کر دیا ہے، یعنی یہ چیز ہے جو تطہیر ہو رہی ہے اس میدان احد میں. للذین احسنوا منہم، خاص طور پہ جب باہر نکلے ہیں، رسول کی پکار پہ باہر نکلے ہیں، وہ دونوں طرح کے لوگ تھے. پچھلے دن کے جو لوگ تھے ان میں سے سب سے آگے نکل جانے والے بھی تھے، اور ان کے لیے کہا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ احسنوا منہم جنہوں نے بہترین جو ہے نا روش اختیار کی تھی، بہترین طریقے سے جو ہے نا اپنے اس عہد کو، اس جو ہے نا طور طریقے کو نبھایا تھا. خاص طور پہ جو وہ لوگ ہیں واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے تو بہت ہی بڑا اجر ہے. واتقوا یعنی وہ نکلے ہیں اور اس کے بعد تقوی اختیار کیے رکھا. تقوی اختیار کیے رکھا یعنی کہ توکل کے لیے کہا گیا تھا، اللہ پہ ایمان لانے کے لیے کہا تھا، اور وہ توکل اور اللہ پہ ایمان لا کے جو ہے نا کھڑے رہے. وہ نہ انہوں نے بزدلی دکھائی، نہ ان کے اندر دنیا کی محبت آئی، نہ موت کا خوف آیا. پیغمبر کے احکامات کو سامنے ان کے سرنڈر کیا. اور اس کے ساتھ جو ہے نا خاص طور پہ جو وہ لوگ ہیں ان کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اور میں یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں. یہ کہ یہ جب یہاں پہ بیان کیا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، اور اس کے بعد یہ جو ان لوگوں نے کہا کہ تم آگے نہ بڑھو، یعنی پھر منافقین ہیں جنہوں نے یہ کہا گیا. میرا خیال ہے بس کافی ہے اتنا ہی، آج ہم اس کو کر لیتے ہیں، زیادہ ہو جائے گا. وہ دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ڈیپ ہے، مشکل ہو جائے گا. چلیں جی، اس کے ساتھ آج کا ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال ہو تو ہم اس کو لے لیتے ہیں.